रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबा उर्दू अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम कौमी सेमिनार बॉनवान इकबाल की तख्लीकी जहाद में तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और शुरका का खैर मकदम है। इस तकरीब की सदारत काबिल सद एहतराम प्रोफेसर जलील आली साहब और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर यासीन आफाकी साहब फरमा रहे हैं। हम बिलखुसूस ममनून हैं काबिल सद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर बसीर अम्बरीन। हकीकत यह है कि इस तकरीब के पीछे जो मुहर्रिक क़ुव्वत है वो प्रोफेसर डॉक्टर बसीर अम्बरीन ही हैं, क्योंकि पिछले कोई 5 बरस से हम इकबाल के हवाले से मुख्तलिफ़ सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस और हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तो हम यहाँ पर मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर बसीर अम्बरीन का बुनियादी काम जो है वो इकबाल का फ़नी मुताला है। तो इकबाल के फ़न पे बहुत कम यानी बात हुई है। हम जनाब अबैदुल्ला कहर साहब के भी ममनून एहसान हैं, इस तकरीब के मेहमान एज़ाज़ हैं, और जनाब अबैदुल्ला कहर साहब ने बिल्कुल मुनफरिद नोयत का काम किया है, जिसकी तफसील यानी हम सर की ज़ुबानी सुनेंगे। आज जो ये हमारी तकरीब है इसमें यानी कह लीजिए कि 3-4 बुनियादी निकात हैं जो बुनियादी एक मुहर्रिक बने हैं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, हम वाक़तन दिल से ममनून एहसान हैं डॉक्टर बसीर अम्बरीन के, क्योंकि उनकी तशरीफ़ आवरी से ये सवाल भी जन्म लिए हैं। और पहला सवाल जो है वो ये है कि हम अमूमन जब भी किसी फ़न पारे का तज्ज़िया करते हैं तो अपनी सहूलत की खातिर हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम यानी कर देते हैं, फ़िक्री जायज़ा और फ़नी जायज़ा। तो आया यानी फ़िक्र व फ़न की कोई सनवियत हकीकत में यानी एग्ज़िस्ट करती है, मौजूद है, या यानी कोई भी फ़न पारा जो है वो एक ऐसी नामियाती कुल है जिसकी सनवियत उस तरह मुमकिन ही नहीं। फ़िक्र को फ़न से, फ़न को फ़िक्र से किस तरह यानी आप अलग कर सकते हैं, ये यानी बुनियादी सवाल होगा यानी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने। इस हवाले से सैयद आबिद अली आबिद ने अपनी तसनीफ़ उसलूब में एक बहुत पते की बात की है, और प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान ने इस किताब का दीबाचा लिखा है, और उसमें प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान ने फरमाया है कि ये किताब उसलूब सैयद आबिद अली आबिद की यानी एक ऐसी तसनीफ़ है जो उनकी ज़िंदगी का हासिल है। तो सैयद आबिद अली आबिद ये फरमाते हैं उसलूब में कि ये जो सनवियत है इस नौ की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। यानी कोई भी फ़न पारा अगर बड़ा फ़न पारा है तो वो उसकी फ़िक्र भी बड़ी होगी, उसका फ़न भी उसी तरह का जमाल भी, फ़नी जमाल भी आपको। तो जब हम यानी इस तनाजुर में सोचते हैं तो हमारे सामने लॉन जाइनस का ये कॉल भी सामने आता है कि सब्लिमिटी इज़ द इको ऑफ सबलाइम सोल। सब्लिमिटी जो है, जो तरफ़ो है, इर्तिफ़ा है, अज़मत जो है, ये एक सबलाइम सोल ही की एक इको है, सदाए बाज़गश्त है। यानी इकबाल जो अज़ीम शायर बने हैं तो वो अज़ीम फ़िक्र की वजह से बने हैं। यही वजह है कि अज़ीम फ़न पारे भी उनके यहाँ, हमारे यहाँ बाली जिब्रील की गज़लें और उनकी तमाम तवील नज़में, सिलसिले रोज़ व शब, नक्श गरे हाथ साथ, सिलसिले रोज़ व शब, असले हयात व ममात, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिले रोज़ व शब, सेरिफ़ ये कायनात। या यानी लोह बितू कलम बितू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहित में हबाब। इस नौ की शायरी हुई नहीं है। बाली जिब्रील की गज़लों का मैंने हवाला दिया। तो आज इस मुख्तसर सी तकरीब में हम कोशिश करेंगे, हमारी खुशबख्ती है कि बहुत ही एक कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा पैनल इस वक्त आपके सामने है, नाज़रीन के सामने भी है। हम अपने जो एमफिल पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और इससे पहले कि हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुजारिश करें कि वो ज़ाहिर ख्याल फरमाएँ, मैं काबिल सद एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर आबिद सियाल साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और खैर मक़दमी कलमात पेश करें। आप प्लीज़ इस्तकबाल कीजिएगा प्रोफेसर डॉक्टर आबिद सियाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेर अली साहब। मेरा एज़ाज़ है और अक्सर ये एज़ाज़ मुझे हासिल होता है और मैं उस पर खुश भी हूँ और मुतफ़क्खर भी हूँ कि अपने अहद के बड़े लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो
میں آغاز کرتا ہوں ان کو ویلکم کرنے کا، ان کے خدمت میں ہدیہ تحسین پیش کرنے کا، اور آج بھی یہی فریضہ ہے میرا. میں اپنی طرف سے، اپنے شعبے کی طرف سے، اپنی یونیورسٹی کی طرف سے، اپنے تمام طالب علم ساتھیوں کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کا، اپنے دوستوں کا، اکابرین کا، جن کا اس جگہ پر موجود ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اردو دنیا میں موجود ہونا اردو دنیا کے لیے بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں جناب جلیل علی صاحب کو. ہمارے دوست ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے مربی ہیں، محسن ہیں. یہ ان کی ذاتی حیثیتیں ہیں، اور یعنی ذاتی کا مطلب میرے ذات کے حوالے سے، اور جو ان کی علمی اور ادبی حیثیت ہے وہ ایسی مستحکم ہے، اور ایسی یعنی جسے آپ مینارہ کہتے ہیں ہمارے شہر میں، وہ ہیں کہ ان کا سایہ ہے. وہ جس تقریب میں نہ موجود ہوں وہاں پر بھی ان کا سایہ موجود ہے، کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی شاگرد، ان سے کوئی نہ کوئی استفادہ کرنے والا آدمی وہاں پر موجود ہے. تو شہر کے بڑے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، اور ان کی موجودگی، ان کی سرپرستی ہمارے لیے افتخار و اعزاز کا باعث ہے. آج کی تقریب میں خصوصی جو ان کا موضوع ہے اقبال پر، اس کے فکر و فن پر، اور وہ خود فکر اقبال کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ مجسم فکر اقبال ہے. ان کا بات کرنا، کسی بھی موضوع پر بات کریں، ان کا جو سورس ہے وہ اقبال کے افکار رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا ڈھال لے ان افکار میں، ان باتوں میں، اس پورے تہذیبی جوہر میں، کہ اس کی گفتگو میں، اس کی تخلیقات میں، اور اس کے تمام افکار میں اس کی جھلک نظر آئے. تو اس حوالے سے سب سے موزوں آدمی آج کی تقریب کی صدارت کے لیے وہی ہو سکتے تھے. تو ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ جو ہماری دوست ہیں، ہماری ساتھی ہیں، اور بہت قابل شخصیت ہیں. یعنی اقبال کے فن کو ہاتھ ڈالنا کوئی عام بات نہیں ہے، کسی کے بھی فن کو ہاتھ ڈالنا، کیونکہ ہمارے ہاں ذرا کم ہے فنی جو معاملات ہیں ان کی طرف صائب بات کرنے کا رجحان کم ہے. فکر پر بات کرنا اس وجہ سے آسان ہوتا ہے کہ فکر کو پکڑنا اور معروضی انداز میں اس کا جائزہ لینا ذرا مشکل ہے. آپ اس میں رومانوی بات بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں اوور آل ایک جائزہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن فنی معاملہ جو ہوتا ہے وہ بہت حد تک سائنٹیفک ہے، بہت حد تک معروضی ہے. تو وہاں پر غلط صحیح کا اندازہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگ جو اسلوب کی طرف، جو فن کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کاموں کی طرف، تو وہ ایک خاص معروضی اور ایک خاص جو دقیق ذہن رکھتے ہیں. تو وہ ہماری ایسی ساتھی ہیں. ابھی میں نے ان کی کتاب میرے نظر سے گزری ہے، یہ جو سامنے پڑھی ہے، اقبال وجود زن اور تصویر کائنات. یہ ان کی تخلیقات کا، ان کے فکر کا، ان کے جو ان کی تحقیق اور تنقید کا معاملہ ہے، اس کا ایک خاص حوالہ ہے. تو یہ تو ہوگی ان کی جو علمی معاملہ ہے، اور جو انتظامی معاملہ ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ہی ریلیونٹ اور اتنا ہی صائب ثابت کیا. وہ ڈائریکٹر رہیں اقبال اکیڈمی کی، اور اس دوران میں انہوں نے بہت سے رکے ہوئے کام جو وہاں پر موجود تھے ان کو چلایا. جو بگڑے ہوئے کام تھے ان کو سنوارا، جو نہیں ہو رہے تھے ان کو کیا. تو غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز، یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دکھایا. تو ان کا ہاتھ بھی بندہ مومن کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے. تو ان کی یہاں پہ موجودگی اور برسبیلے جو انتظامی معاملات ہیں وہ جب بھی یہاں تشریف لاتی ہیں اس شہر میں، بڑے اداروں میں یا اور، تو کوئی نہ کوئی تقریب ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ان کو خاص طور پہ اس وجہ سے بلایا گیا کہ اقبال کی جو یہ سیمینار ہے اس پر ان کا کام ریلیونٹ ہے. ہمارے ہاں خواتین کی جو دلچسپیاں ہیں وہ عام طور پر یعنی ناول کی طرف زیادہ ہے، تخلیقی معاملات کی طرف زیادہ ہے، نظموں کی طرف، یہ وہ، لیکن فکری معاملات کی طرف کم ہے رجحان. تو وہ ان ویلیویبل اور قابل قدر شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ایک ذمہ داری کے ساتھ تنقید و تحقیق کا کام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ڈاکٹر یاسین آفاقی صاحب، یعنی کون سی شے ہے جو ان کے بالوں پر کے نیچے نہیں ہے؟ سہراست کے دریاست، تہے بالوں پر ماست. نظم پر جس طرح سے وہ بات کر سکتے ہیں
نظم پر وہ جیسے بول سکتے ہیں اور جس نئے طریقے سے وہ نظم کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہیں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ آتا جاتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کے حلقہ بگوشوں میں ہوں. جتنا ان کو پتہ ہے کہ کس کس شاعر نے در اصل کیا 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 ہوا ہے، تو ایسا بہت کم ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھے بغیر بھی، یعنی کتابیں پڑھ چکے آپ، یعنی آپ کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ آپ کے اندر اتر چکا ہے، اور اب آپ خود ایک صاحب رائے اور صاحب الرائے شخصیت بن چکے ہیں. تو آفاقی صاحب جو ہیں وہ، اور تنقید پر جو لوگ لکھ رہے ہیں، جو لوگ بول رہے ہیں تنقید پر، مجھے خود ذاتی حیثیت میں پتہ ہے کہ آفاقی صاحب کو ان سے کہیں زیادہ پتہ ہے. تو ظاہر ہے ایسے عالم آدمی کی صحبت، ایسے عالمی آدمی کا ہمارے پاس موجود ہونا، اس یونیورسٹی میں موجود ہونا، فیکلٹی کا حصہ ہونا، یہ بھی ہمارا اعزاز ہے. تو آج کے سیمینار میں وہ بھی ایک نہایت ریلیونٹ شخصیت ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جناب عبید اللہ کہر صاحب سے ملاقات ابھی ہوئی ہے، تو لیکن یکدم میں نے ان کی کتاب پر دیکھا تو وہ خیرپور سے ہیں. خیرپور کو میں نے 3-4 دفعہ دیکھا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا، تو 2-3 منٹ میں اتنی باتیں میری اور ان کی ہو گئی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مدت سے جانتے ہیں. پھر ان کی کتاب جب دیکھی ہے تو اس میں حکیم سعید صاحب سے لے کے اور برکاتی صاحب سے لے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے دانشور، ہمارے مفکر، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لوگ، ان سے ان کو قربت رہی، اور ان کی کتاب میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ایک سمجھدار آدمی کو یا ایک درد مند آدمی کو، جو پاکستان کے بارے میں، ہمارے معاشرے کے بارے میں، ہمارے سماج کے بارے میں ایک درد مندی اور ایک جسے ذمہ داری اور تعلق کہتے ہیں، وہ تعلق خاطر رکھتا ہے، وہ ان کی کتاب سے جھلکتا ہے. تو ان کی موجودگی بھی سیمینار کی وقت میں اضافے کا باعث ہے. ان کو بھی یونیورسٹی کی طرف سے اور شعبے کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید ہے کہ ان سب دوستوں کی، ان سب اکابر کی باتوں سے ہم سیکھیں گے، اور طالب علمانہ طور پر اس سارے معاملے میں جب بیٹھیں گے تو جب ہم جائیں گے یہاں سے تو بہت کچھ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ جناب. بہت شکریہ سر، پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب. ہمیں ایک طرح سے فخر محسوس ہوتا ہے کہ شعبہ اردو میں اس قدر کہہ لیجیے کہ مستند تخلیقی شخصیات، تنقید کے حوالے سے بھی، تخلیق کے حوالے سے بھی، جس طرح ڈاکٹر عابد سیال صاحب فرما رہے تھے. خود ڈاکٹر عابد سیال صاحب بلا مبالغہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ محسوس کرتا ہوں، اور صدق دل سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ یعنی بنیادی طور پر تو ظاہر نمل کے پروفیسر ہیں، لیکن یہاں پر یعنی آپ کا تشریف لانا اور جو ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا آپ سے قصب فیض کرنا، یہ یعنی بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی ہمارے بچوں کے لیے اور شعبے کے لیے، یونیورسٹی کے لیے. تو سر آپ کا بھی بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عابد سیال صاحب. ہمارا یہاں پر ایک سلسلہ رہا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی ایک ایکڈیمک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے معزز مہمان جو اسلام آباد سے یا دوسرے شہروں سے تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی موضوع پہ جو ان کی دلچسپی کا، ان کا میدان ہو، ان کا تحقیقی یا تنقیدی میدان ہو. تو آج بھی بنیادی طور پر چونکہ یہ پلیٹ فارم ہے اور اب ہم الحمدللہ یعنی چونکہ لائیو ہیں الحمد یونیورسٹی کے سوشل میڈیا پہ، تو 2 ہمارے پی ایچ ڈی جو اسکالرز ہیں وہ آج ڈاکٹر بنے ہیں. ایک فریحہ باجوہ، ڈاکٹر فریحہ باجوہ بنی ہے ماشاءاللہ، اور ایک رباب تبسم بھی ڈاکٹر رباب تبسم بن گئی ہیں. اور انہوں نے مجھے یعنی صبح کہہ رہی تھیں کہ میں نے نیشنل اسمبلی میں یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 مہینوں سے میں نے نا اپنی نیم پلیٹ نہیں لگائی، کیونکہ وہ میں چاہ رہی ہوں کہ وہ نیم پلیٹ ہو ڈاکٹر رباب تبسم. تو اب آپ نیم پلیٹ لگا سکتی ہیں، اور علی صاحب کے ذریعے سے نا اس کا اور پھر آپ نا اس کا یعنی جو ہے نا افتتاح بھی کروائیے گا جناب جلیل علی صاحب کے ہاتھوں. تو بہرحال یعنی ہم گپ شپ کر رہے تھے. جو ایم فل پی ایچ ڈی کے ہمارے اسکالرز تشریف فرما ہیں، میڈم فریحہ باجوہ کی فیملی سر تشریف فرما ہیں. اس تقریب میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز صاحب ہیں، ڈاکٹر سمیرہ ہیں، میڈم جو ہے میں نام بول رہا ہوں، پرنسپل ہیں ماشاءاللہ I-10 کالج کی، فاطمہ پروفیسر فاطمہ مبین، اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا ایز اے ایم فل اسکالر. تو یہ بہت یعنی ہماری خوش بختی ہے. آصف صاحب ہیں، ثناء الاسلام ہیں.
تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اب میرا جو ہے عبید اللہ قہر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چند لمحوں کا تعلق نہیں ہے, کم از کم 10-15 سال ہو گئے ہیں. عبید اللہ قہر صاحب جو ہیں ان کو پہلی دفعہ میں نے آج سے 15 برس قبل اقبال اکادمی لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی, بہت ہی امپورٹنٹ اقبال کانفرنس, اور یعنی ظاہر ہے ہر دور جو ہے وہ اس کے تقاضے یعنی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, خصوصاً جو چھوٹے بچے ہیں, وہ یعنی اقبال سے اور غالب سے اور میر سے, اردو شاعری سے, ادب سے بہت دور چلے گئے ہیں. تو عبید اللہ قہر صاحب نے یعنی کہہ لیجیے کہ یہ جو جنریشن زی ہے یا جو بھی, اس کے اوپر یعنی اس کے لیے کام کیا ہے, اور آج سے اب اسے نہیں کر رہے ہیں, بنیادی طور پر بائی پروفیشن انجینئر ہیں ماشاءاللہ. تو اس جو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو یعنی فکر اقبال کی ترویج میں اور اشاعت میں آپ نے یعنی کام لائے ہیں. اس قدر کمال کی ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں کہ ابھی حکومت بلوچستان نے بہت ہی شاندار, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان, خطہ بلوچستان کو اس کی زیادہ ضرورت ہے فکر اقبال کی, اور جو ہماری قومی وحدت ہے, اور ظاہر بلوچستان جس طرح ہم سے یعنی دور جا رہا ہے, تو اس یعنی کچھ ایسی اکائیاں ہیں, کچھ ایسے یعنی کہہ لیجیے کہ منابع ہیں ہمارے پاس جو ہم یعنی قومی وحدت کو ہم مستحکم کر سکتے ہیں یا جوڑ سکتے ہیں. تو اس میں فکر اقبال ایک بہت بڑا یعنی کہہ لیجیے حوالہ ہے. تو وہاں بھی عبید اللہ قہر صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ ہزاروں بچوں نے وہاں, بہت بڑا یعنی چونکہ وہ تھا سیمینار اور کانفرنس تھی, تو اس میں ہزاروں بچوں نے یعنی سر کو بہت اپریشیٹ بھی کیا. آپ پلیز استقبال کیجئے. کوئی 19 کے قریب ماشاءاللہ کتابیں ہیں, سفر نامے لکھے ہیں, اور تفصیل مزید جو ہے وہ خود بتائیں گے. اور یہ آئیڈیا کیسے انہوں نے کنسیو کیا ہے, بہت مزے کی کہانی ہے, آپ توجہ سے سنیں. جناب عبید اللہ قہر صاحب. السلام علیکم. اچھا, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تعارف کرایا کہ بائی پروفیشن تو میں میکینیکل انجینئر ہوں, لیکن وہ طالب علمی کے زمانے سے ادب اور کتابیں پڑھنا اور اردو کی طرف جو ہے بہت زیادہ رجحان تھا. تو 1986 میں پہلا سفر نامہ میرا شائع ہوا نونہال رسالے میں. اس کے بعد اب 19 کتابیں بتائی جیسے انہوں نے ہیں, تو یہ سب کتابیں, یہ مطالعہ اور سب اردو, وہ سب اپنی طرف, لیکن وہ ایک خلش ہمیشہ دل میں رہتی تھی سب کے ساتھ بھی کہ جب تک اقبال کو نہیں سمجھا تو تب تک جو ہے نا یہ ادب کا مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اقبال کو سمجھنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات اس طریقے سے ہے نہیں, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ اردو ادب کے نہ ہوں ان کے لیے اقبال کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے. آپ پہلی دفعہ ہی اقبال کی شاعری اٹھائیں تو آپ کو فوراً سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آئیں گی. میں نے کہا یار یہ ہم اقبال کو شرح سے سمجھیں, کس طرح سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور ان کی اشعار بھی یاد ہو جائیں اور ان کا مفہوم بھی یاد ہو جائے. تو میں چونکہ فوٹوگرافر بھی ہوں, ڈاکومنٹری فلم میکر بھی ہوں, تو میں نے یہ سوچا کہ اقبال کو کوئی فوٹوگرافر کی نظر سے کیوں نہ پڑھوں میں. فوٹوگرافر جو ہے وہ ہر شعر, ہر بات کی تصویر دل میں سوچتا ہے کہ اس کی کیسی ہو سکتی ہے. تو میں نے یہی کیا کہ اقبال کی شاعری کو فوٹوگرافر کی نظر سے پڑھنا شروع کیا. تو سب سے زیادہ جو اردو ادب کا تاج محل کہلاتی ہے مسجد قرطبہ, میں نے سب سے پہلے اسی کو جو ہے وہ مسجد قرطبہ کو لیا, اور اس کی ڈھونڈی کے اچھی سی اچھی آواز میں ریکارڈ ہوا وہ مجھے مل جائے. تو نعیم طاہر صاحب کا وہ ہے جو EMI نے بہت عرصہ پہلے کیسٹ ریلیز کیا تھا, جس میں مسجد قرطبہ بھی ہے اور بھی کئی نظمیں ان کی آواز میں بہت عمدہ. تو اس آواز کو بیس بنا کے میں نے یہ کیا کہ ہر شعر کو سوچا کہ ہر شعر کی ایک تصویر ہونی چاہیے. تو جب وہ شعر کے اندر گھسے تو پتہ چلا بھائی ایک شعر کی جو ہے نمائندگی ایک تصویر نہیں کر سکتی. وہ تو ایک ہی علامہ اقبال کے شعر میں مطلب کئی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو ایک شعر, مثال کے طور پہ میں نے کچھ چند اشعار جو مسجد قرطبہ کے اس میں سے میں نے لیے, جسے عشق کے اوپر اشعار ہیں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فرو, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام, تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام, عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام, عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. یہ ایک شعر ہے. اب دیکھ کتنی ساری چیزیں ہیں. عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک, عشق ہے صحبائے خام, عشق ہے کاسل کرام,
اب صحبہ خام کیا ہے, قاص الکرام کیا ہے, کیا میں ایک ہی شعر کی ایک تصویر سے واضح کر سکوں گا؟ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. آگے کہ عشق فقیہ حرم, عشق امیر جنود, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام. ابن سبیل کیا ہے, ابن السبیل کیا ہے, ہزاروں مقام کیوں ہیں اس کے؟ پتہ چلا ابن سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستے کا بیٹا یعنی سیاح, اور اس کے ہزاروں مقام ہیں. تو یہ سب چیزیں مطالعہ دیکھ کے اور جب اس کی امیجری تیار کی اور اس کو پھر ایک ویڈیو کی فارم میں نے تبدیل کیا, وہ 15 منٹ کی ویڈیو بنی اور اسے مجھے بہت اچھا لگا کام کرنے میں, کئی مہینے لگے. تو میں گھر پہ کام کرتا تھا, تو جیسے ہم کمپیوٹر رکھا ہوا ہے ایک طرف کونے میں اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں, بچے میرے گھوم رہے ہیں, بیگم بھی دیکھ رہی ہیں, اور میں قرطبہ مسجد قرطبہ پہ کام کر رہا ہوں. تو میری بیگم جو ہے وہ بچوں کو کہتی تھی کہ ابا کے قریب مت جانا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ رو رہے ہیں. تو ہم اس لیے کہ آپ جب اس کے اندر جاتے ہیں اپنی پوری تاریخ سامنے آتی ہے تو وہ آپ اپنے اس بات پہ قابو نہیں کر سکتے. اور آپ کو اور مسجد قرطبہ پڑھ کے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا. تو اس پہ میں نے کام کیا. جب وہ میں کام کر رہا تھا تو رمضان کا مہینہ آیا اور میں نے طے کیا کہ رمضان کے مہینے میں یہ پورا رمضان تراویح سے لے کے اور سحری تک میں یہ کام کروں گا, میں سوؤں گا نہیں. تو وہ کام جاری تھا. خیال 7واں 8واں روزہ تھا. صبح میں نماز فجر کی پڑھ کے میں سویا, تو تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ اسی طرح ایک سیمینار سا ہوا ہے اور اس کا وقفہ ہے چائے کا, اور اس میں ایک ہال میں بہت سارے لوگ مختلف ٹولیاں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں, میں ایک طرف اکیلا کھڑا ہوں. تو میری نظر پڑتی ہے ایک ٹولی پہ, تو دیکھتا ہوں کہ اس میں علامہ اقبال بھی کھڑے ہوئے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا اقبال کو تو انتقال 1938 میں ہوا ہے, یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت میں نے دیکھا اقبال کا پوتا جو ہے منیب اقبال, وہ میرا فیس بک فرینڈ بھی تھا اس وقت, وہ داخل ہوا ادھر سے اور سیدھا گیا اور علامہ صاحب کے پاس جا کے کہنے لگا علامہ صاحب آئیں میں آپ کو عبید اللہ کیہر سے ملواتا ہوں. میں وہیں کھڑا ہوں, اقبال صاحب وہی چہرہ جو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں اسی ساتھ بغیر جذبات کے چہرے کے ساتھ آ کے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور فوٹوگرافر کو اشارہ کرتے ہیں, وہ آ کے جیسی تصویر کھینچتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو میں کچھ دیر تو میں سوچتا ہے کہ جو کہ میں اقبال پہ کام کر رہا ہوں تو اس لیے میرے خواب میں آ گئے. تو پھر میں نے منیب اقبال کو فون کیا, میں نے کہا یار اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا, مبارک ہو آپ نے اقبال کو, اس نے کہا کہ عبید اللہ صاحب ایک بات یاد رکھیے گا, اقبال کو میں نے ملوایا آپ سے. میں حیران ہو گیا اس تبصرے پہ. بہرحال تو وہ فلم بن گئی, ویڈیو جب بن گئی تو پہلا پروگرام اکادمی ادبیات میں اس کا جو ہے وہ ہمارا ہوا, اور میں حیران ہی رہ گیا. لوگ رو رہے تھے دیکھ کے اس کو. تو میرے ایک دوست نے کہا کہ تم اکیلے جو روئے ہو نا, وہ رونا بڑھ گیا ہے تمہارا. تو وہ وہاں سے پھر کئی جگہوں پہ میں نے وہ, اس کے بعد پھر 6 نظمیں ٹوٹل میں نے اب تک بنائی ہیں اقبال کی, تو اس میں کام کر رہا ہوں. تو ایک بات جو ہو رہی ہے نا اقبال کی تخلیقی جو ہے, تو وہ ان تخلیقی چیزوں سے بغیر اردو ادب کا اور شاعری کا شاگرد میں نہیں ہوں. اس طریقے سے میں ٹیکنیکل آدمی ہوں, لیکن ان تخلیقات کا ٹچ مجھے ضرور پڑا ہے. تو ابھی بہت سارا کام کرنا ہے, باقی ہے, اور ان محفلوں کی برکت سے انشاءاللہ اور بھی کام انشاءاللہ جاری رہے گا. بہت شکریہ. عبید اللہ کیہر صاحب جو ہیں بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں, اور آج تو چونکہ وقت کی قلت ہے, انشاءاللہ ہم مستقبل میں عبید اللہ کیہر صاحب آپ سے گزارش کریں گے جو ہمارا جو مین آڈیٹوریم ہے اس میں یعنی جو اردو کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی, اور وہ جو ویڈیوز ہیں ہم نے تو چونکہ دیکھی ہیں, میں نے تو جس طرح عرض کیا کہ بہت کمال کی وہ ویڈیوز ہیں. اور ایک اور نوجوان وہاں پر میں اس وقت نام بول رہا ہوں, انہوں نے بھی بہت کمال کی ویڈیو بنائی تھی جو اقبال انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے ابھی کوئٹہ میں بلوچستان میں, اور اس میں بنیادی طور پر یعنی حکومت بلوچستان نے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کو وہ کیا تھا آرگنائز, اور اقبال اکادمی لاہور کا تعاون ان کو حاصل تھا. پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب یعنی اس کو وہ کر رہے تھے. تو اب میں بصد احترام گزارش کروں گا
प्रोफेसर डॉक्टर यासीन आफाकी साहब। डॉक्टर यासीन आफाकी साहब जो हैं वो जब भी मैं कहता हूँ सर कहते हैं कि ये मत कहा करें, हमारे बॉस हैं इस वक्त माशाल्लाह, डायरेक्टर जनरल हैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। और जदीद उर्दू नज़्म में हैत के तजुर्बे, ये आपका PhD का मकाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने की है डॉक्टर तहसीन फ़िराकी साहब की उसमें। और ये काम जो है ये मजलिस तहरीक अदब से, यानी मजलिस तहरीक अदब लाहौर से शाया हुआ है। जो हमारे MPhil के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर ये किताब यानी हासिल करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब पर जो लिखा है, ज़ाहिर है वो रिपोर्ट्स जो आई हैं वो प्रोफेसर शमीम हनफी साहब और डॉक्टर अब्दुल कलाम कासमी साहब, और प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने और डॉक्टर अब्दुल कलाम कासमी साहब ने इस काम की तहसीन फरमाई है। ख़ुद जदीद नज़म के बहुत ही मुमताज़ शायर हैं। 1992 में आपका पहला शेरी मजमुआ रोईदगी का शहर इस उन्वान से निशाया हुआ, जिस पे डॉक्टर अनीस नागी साहब ने लिखा था, रोईदगी के शहर पे। और 1995 में मौसम में भीगी नज़में, जिस पे प्रोफेसर जिलानी, कमरान, डॉक्टर रशीद अमजद, इस तरह के अकाबरीन ने लिखा। अभी हाल ही में संगमील पब्लिकेशन से आपका जो कुलियात है, शेरी कुलियात, समंदर के फूल के उन्वान से ज़ेर अशात है, जिसका मुकदमा बहुत ही तवील मुकदमा दिबाचा प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अब्बास नीर ने लिखा है, और इसका फ्लेप जो है डॉक्टर असगर नदीम सैयद और डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी साहब ने लिखा है। तो हम बेहद शुक्रगुजार हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर यासीन आफाकी साहब के, और आप प्लीज़ भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा, इज़हार ख्याल फरमाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज इस सेमिनार में शिरकत करने की बुनियादी वजह प्रोफेसर डॉक्टर बशीरा अम्बरीन साहबा हैं। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD शुरू की तो मैडम वहाँ प्रोफेसर थीं, ये 2001 की बात है। तो फ्रीक्वेंटली उस ज़माने में कोई 2005 तक बात मुलाकात रही इनसे, ठीक है। फ़िराकी साहब की निगरानी में मैंने काम शुरू किया था, और उसके बाद जो है कोई 20-25 साल गुजर गए, मैडम से कोई बात नहीं हुई। तो एक दिन डॉक्टर शेरली साहब ने कहा कि मैडम जो है वाइवा लेने आ रही हैं। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो अब आगे शेरली साहब ने गुंजाइश निकाली है और मुझे इस काम में डाल दिया है, जिस पर मैडम अथॉरिटी हैं और आली साहब जो है। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस पर क्या करूँगा, तो कहते आपने नज़म पर थीसिस किया हुआ है, कुछ देखें इसमें से निकालें चीज़ें जो है ना। तो देखें इकबाल जो है इनसे हम सारे मुस्तनीर हुए हैं, इनसे फैज़याब हुए हैं। तो कोई शख्स भी जो है वो इकबाल से इस्तिफ़ादा किए बगैर और ताल्लुक़ के बगैर जो है वो पाकिस्तान में पनप नहीं सकता सही मानों में ना, अगर वो अपनी सकाफ़ती और रूहानी जड़ों के साथ ज़िंदा रहना चाहता है। तो पहले तो जो इन्होंने जो मौजू लिखा था कि तख्लीक़ी जिहाद के हवाले से, इस पर मैंने कुछ गौर किया है कि इसको पहले आपके सामने बयान करता हूँ कि तख्लीक़ी जिहाद का ताल्लुक़ फ़न, अदब और इंसानी सोच के नए पहलुओं से है। तख्लीक़ी जिहाद से मुराद किसी भी फ़न पारे, ख़याल या काम के वो मुख्तलिफ़ रुख या पहलू हैं जो उसे मुनफ़रिद, गहरा और वुसअत आमेज़ बनाते हैं। ये इस्तिलाह आम तौर पर तख्लीक़ी सलाहियतों के दायरे कार को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी अहम जिहात ये हो सकती हैं। फ़िक्री जिहत नंबर 1, इससे मुराद नया आइडिया या सोच है जो किसी काम की बुनियाद बनती है। इसमें जिद्दत और तख़य्युल का अंसर शामिल होता है। नंबर 2, असलूब और हैत, इससे मुराद तख्लीक़ का वो पहलू है जिसमें ये देखा जाता है कि बात कैसे कही गई है, ठीक है। मसलन अदब में नए इस्तिआरे का इस्तेमाल करना। नंबर 3, जज्बाती और जमालियाती हैत, एक तख्लीक़ इंसान के जज्बात पर क्या असर डालती है। अगर कोई फ़न पारा पढ़ने वाले के दिल में खूबसूरती, दुख या हैरत का एहसास पैदा करता है
تو یہ اس کی جمالیاتی حیت ہے۔ سماجی اور ثقافتی جہت، تخلیق کار اپنے معاشرے سے کتنا جڑا ہوا ہے؟ کیا اس کی تخلیق معاشرے کے مسائل کی عکاسی کرتی ہے یا کسی نئے سماجی رخ کی نشاندہی کرتی ہے؟ نمبر 5، اس کی فنی جہات یا فنی مہارت۔ کسی بھی خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ایک شاعر کی زبان و بیان پر دسترس۔ ٹھیک، ان ریئل سینس کریٹو ڈائمنشنز مینز کسی بھی چیز کو دیکھنے کے نئے زاویے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ایک انسان، شاعر یا ادیب لگی بندھی لکیر سے ہٹ کر سوچتا ہے اور دنیا کو ایسے رنگوں میں دیکھتا ہے جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ اچھا، اس میں شیر علی صاحب نے اس کے 2 حصے اس میں جو پہلی سنویت والی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو شاعری کا مطالعہ شروع سے ایسے کیا گیا اور تحقیقی مقالے جو لکھے گئے ہیں وہ فکر اور فن کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جب پہلے حصے میں تصوراتی مباحث اور اس کے بعد جو ہے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، تو جن میں بعض دفعہ تناسب کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا جو تھا وہ بہت انہوں نے اہم جو ہے وہ نقطہ اٹھایا، اس پر بھی میں نے جو سوچا تھا وہ آپ سے پہلے شیئر کرتا ہوں۔ وہ اس میں آتا ہے کہ دیکھیں، حالی اور اکبر ان کے معاصر شعراء نے اردو نظم کے افق کو وسیع کیا اور جدید اردو نظم کے لیے راہ ہموار کی، لیکن اس کی صحیح معنوں میں ابتدا اقبال سے ہوئی۔ اقبال نے نئے استعاروں اور پرانے استعاروں کو نئے معنی میں استعمال کر کے اردو شاعری کو وسعت بخشی۔ اقبال کی شاعری میں موسیقیت کی جو خصوصیت ہے وہ محض گنائی نہیں ہے، یعنی وہ محض خوش آہنگ الفاظ کے حسن ترتیب سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسا مرکب آہنگ ہے جس کو الفاظ اور افکار دونوں سے بیک وقت ایک اندرونی تعلق ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی باہم مل کر ایک ایسی دھن پیدا کر رہے ہیں جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ہے جو اس میں ایک ہوموجینیٹی ہے، اور وہ دونوں فکر اور اسلوب جو ہے وہ آپس میں اس طرح آمیز ہو گئے ہیں کہ آپ اس کو نہیں، اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا ترنم کبھی سطحی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تہ بہ تہ گہرائیاں ہوتی ہیں۔ اقبال کے ہاں آہنگ کا تنوع اس طرح پایا جاتا ہے کہ کہیں معنی کی کثرت ہے پھر بھی آہنگ پرشکو ہے، بعض جگہ معنی کی کثرت نہیں ہے پھر بھی آہنگ میں روانی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری میں آہنگ کی جو فراوانی ہے اسے ڈی کوڈ کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اقبال کی یعنی وہ آہنگ معنی کی کثرت کی بنا پر ہے یا الفاظ کے نئے پن یا خود الفاظ کے اپنے آہنگ کی بنا پر، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ دراصل اقبال کا فنی شعور اور لسانی بصیرت تخلیقی عمل کے ایک ترقی یافتہ تصور پر مبنی تھی۔ ان کی شاعری میں خود کار طریقے سے ان تخلیقی عوامل اور عناصر کا دخل نظر آتا ہے جو فکر اور حیت کی دوئی کو ختم کر کے اسے ایک حقائق کی صورت دیتے ہیں۔ اردو نظم اقبال سے بیشتر ایک حرف سادہ تھی۔ اقبال نے اسے بیان واقعہ کی سادہ اور مستقیم صورتحال سے نکال کر اسے جذبے اور تخیل کے پیچیدہ تر صورتحال سے آشنا کیا، اور نظم کے اجزاء کو فنی تہداری کے ساتھ ایک بیج کی طرح نقطۂ آغاز سے بڑھنا، پھلنا اور پھولنا سکھایا۔ ان کے تخلیقی جوہر کی بدولت نظم ایک ایسا نغمہ بن گئی جس میں حیات و کائنات کی کئی صداقتوں کو سمو دیا گیا تھا۔ اردو نظم پہلی بار اقبال ہی کے ہاں نامیاتی وحدت کے طور پر رونما ہوئی، جس میں تعمیراتی وحدت کا حسن بھی موجود ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو ہے تخلیقی جہاد، جو اس کا جس سے میں نے آغاز کیا تھا، تو اس حوالے سے اگر آپ اقبال کی اس کو فکر کو دیکھتے ہیں تو اقبال کی شاعری میں تخلیقی جہاد محض ایک شاعرانہ فن نہیں
बल्कि एक मुकम्मल जहान नौ की तामीर है। उनकी तख्लीकियत के डांडे कायनात के असरार, इंसानी नफ्सियात और इलाहियाती बसीरत से मिलते हैं। उनकी शायरी की तख्लीकी जिहाद बेशुमार हैं। अहम तख्लीकी जिहाद, ठीक है, ये हैं मकान और लामकान की वुसअत। इकबाल की तख्लीकी फ़िक्र इंसान को ज़मीन की पस्तियों से उठाकर सितारों और अफलाक तक ले जाती है। वो इंसान को एक ऐसी कायनात का बासी बनाते हैं जो अभी बन रही है, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। बहुत मशहूर शेर है, आपको उसमें मैं नहीं जाऊँगा, जिसमें इंसान खुदा का दस्तो बाजू बनकर रंग भरता है। को क्रिएटर के तौर पर उनके खुतबात में है। उनके यहाँ तख्लीक का मतलब है जमूद को तोड़ना। वक्त की दूसरी जहत है वक्त की तख्लीकी माहियत। वो ज़माने मुसलसल के कायल हैं। उनके नज़दीक वक्त एक तख्लीकी लहर है और जो कौम इस लहर की हकीकत को पा लेती है वो लाफानी हो जाती है। ज़माना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलील कम नज़री किस्सा कदीम व जदीद। अबलीस और खैर व शर की कशमकश। इकबाल की एक हैरत अंगेज़ तख्लीकी जहत उनका तसव्वुर अबलीस है। उन्होंने अबलीस को कायनात में सोज़ो साज और हरकत पैदा करने वाले एक किरदार के तौर पर पेश किया। उनके नज़दीक अगर मुखालफत ना हो तो इंसानी सलाहियतें कभी बेदार नहीं हो सकती। अबलीस की मौजूदगी इंसानी जदोजहद की शर्त अव्वल है। खुदी का इर्तिका और फ़ना की नफ़ी। आमतौर पर सूफिया के यहाँ फ़ना खुदा में मिट जाना मंजिल है। इकबाल की तख्लीकी जहत इसके बरअक्स है। वो कहते हैं कतरे को समुंदर से मिलकर अपनी हस्ती नहीं मिटानी चाहिए, बल्कि समुंदर को अपने अंदर समो लेना चाहिए। ये उनकी फ़िक्र की वो इंतहा है जो उन्हें दुनिया के तमाम मुफक्करीन से मुमताज़ करती है। तस्खीर कायनात। इकबाल की शायरी में एक जहत ये है कि फ़ितरत इंसान की ग़ुलाम है, आका नहीं। वो इंसान को तरगीब देते हैं कि वो सूरज की शुआओं को गिरफ़्तार करे और फ़ितरत की क़ुव्वतों को अपने काबू में लाए। ये साइंसी और तख्लीकी जहनीत की इंतहा है। रूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि जो टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना जहत। इकबाल की सबसे बड़ी तख्लीकी जहत उनका फ़लसफ़ा खुदी है। वो खुदी को एक मुतहर्रिक क़ुव्वत के तौर पर पेश करते हैं जो इंसान को कायनात की तस्खीर पर उकसाती है। उनके नज़दीक ज़िंदगी जमूद का नहीं, मुसलसल तगो-दो का नाम है। खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे ज़िंदगानी है, निकल कर हल्का शामो सहर से जाविदां हो जा। खुदी में डूबने वालों के अज़्म व हिम्मत ने इस आबजू से किए बहरे बेकरां पैदा। वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है जो हर नफ्स से करे उम्र जाविदां पैदा। राज है तकदीर जहाने तगो ताज, जोश किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के राज। आफाकियत और हमागिरियत। इकबाल की शायरी किसी एक खित्ते या कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उनकी तख्लीकी फ़िक्र में ज़मान व मकान की कैद नहीं, वो माजी से सबक लेते हैं, हाल का तज्ज़िया करते हैं और मुस्तक़बिल का नक्शा खींचती हैं। मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। हादसा वो जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। न सितारे में है न गर्दिश अफलाक में है, तेरी तकदीर मेरे नालाए बेबाक में है। क्या जब मेरी नवाह आए सहरगाही से, जिंदा हो जाए वो आतिश की तेरी खाक में है। तोड़ डालेगी यही खाक तिलिस्म शब रोज़, गरचे उलझी हुई तकदीर के पेचाक में है। इनकलाबी और सियासी जहत। इकबाल ने महकूम कौमों खुसूसन मुसलमानों के अंदर ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने का शऊर पैदा किया। उनकी शायरी में मर्द मोमिन का तस्वुर एक ऐसी तख्लीकी जहत है
جو ایک مثالی انسان کا خاکہ پیش کرتی ہے جو باطل کے سامنے نہیں جھکتا۔ جمالیاتی اور فنی جہت۔ اقبال کی شاعری میں زبان و بیان کا جاہ و جلال اور رنگینی نمایاں ہے۔ انہوں نے شاہین، لالا اور صحرا جیسی علامات کو نئے معنی دیے۔ ان کے کلام میں ایک خاص قسم کی موسیقی اور گونج ہے، جیسے شیر علی صاحب نے شعر سنائی آپ کو، جو قاری کے لہو کو گرما دیتی ہے۔ روحانی اور عشقیہ جہت۔ اقبال کے ہاں عشق ایک ایسی تخلیقی قوت ہے جو عقل کی رہنمائی کرتی ہے۔ عشق وہ جذبہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اجتہادی جہت، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ، جو جس پر ان کی پوری کتاب ہے، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اقبال نے روایتی تصوف اور مذہبی جمود کے بجائے ایک متحرک اور زندہ مذہب کا تصور پیش کیا، ٹھیک ہے، جس کا انہیں اس کا رنج رہا کہ کبھی توحید زندہ قوت تھی اور اب کیا بن گیا اس کا۔ انہوں نے جدید مغربی افکار اور اسلامی تعلیمات کے درمیان ایک تخلیقی پل تعمیر کیا، جس کا اظہار ان کے خطبات اور اردو اور فارسی شاعری میں ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری کی تخلیقی جہاد کا محور انسان کامل کی تشکیل ہے۔ وہ انسان کو کائنات کا مرکز مانتے ہیں اور اسے خدا کا نائب بنا کر دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک ایسی توانائی ہے جو ایک صدی کے بعد بھی اپنی تازگی اور معنویت برقرار رکھے ہوئے ہے اور صدیوں بعد بھی برقرار رکھے گی۔ تھینک یو جی۔ ماشاء اللہ، بہت ہی فکر انگیز مقالہ، مضمون، تحریر آپ سماعت فرما رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین آفاقی صاحب۔ اور اس میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ یعنی ایک قاری کے طور پر، ایک نقاد کے طور پر جب آپ کسی فن پارے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی قرأت اور آپ کی جو نظر ہے وہ کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن جب تخلیق کار کسی فن پارے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو کسی اور طریقے سے کنسیو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یعنی ڈاکٹر یاسین آفاقی صاحب خود نظم کے بہت اچھے شاعر ہیں۔ بہت ہی فکر انگیز گفتگو آپ فرما رہے تھے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر یاسین آفاقی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ان کا بہت ہی وسیع مقالہ ہے جدید اردو نظم، اس میں جو حید کے تجربات ہوئے ہیں اور یہ پورا ارتقائی ایک ایولیوشن پروسیس جو ہوا ہے نظم کے حوالے سے، تو اقبال کو فوکس کر کے جو ظاہر ہے بہت طویل ایک پورا چیپٹر ہے اس تھیسس میں، اس کو الگ سے بھی تھوڑا سا مزید ڈیولپ کیا جائے اور الگ سے وہ کام سامنے آنا چاہیے۔ اور جو آپ کی گفتگو میں بھی اس کے بہت سارے اشارے موجود تھے۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں ایک کہہ لیجیے نالائق سا شاگرد ہوں پروفیسر ڈاکٹر بصیر احمد برین کا۔ پی ایچ ڈی میں میڈم ہمیں پڑھاتی رہی ہیں اور اس وقت ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، یعنی جو شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور، اس کو اب ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس انسٹیٹیوٹ کی ادارہ زبان و ادبیات اردو کی ڈائریکٹر ہیں آپ، سربراہ ہیں۔ اور جس طرح ڈاکٹر عابد سیال صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب آپ سربراہ رہیں، ڈائریکٹر رہیں اقبال اکادمی پاکستان لاہور کی، تو اقبال اکادمی پاکستان کو ایک نیا تحرک آپ نے بخشا بلا مبالغہ۔ تو اقبال اکادمی پاکستان کی بھی سربراہ رہی ہیں، متعدد وکیع تصانیف کی خالق ہیں، جن میں تضمینات اقبال، ارمغان حجاز، محسنات شکر اقبال، اقبال وجود زن اور تصویر کائنات، اور اقبال کا نغمہ شوق، اور گنجینہ غالب پر آپ کی ایک بہت اہم کتاب ہے عذر مضامین نو۔ تو لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار۔ تو ہم پروفیسر ڈاکٹر بصیر احمد برین سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور مضامین نو کے انبار لگائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر شیر علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر مجلس جناب ڈاکٹر جناب جلیل علی صاحب،
ہمارے بہت محترم شخصیت ہیں، اور اقبال اکیڈمی کے دوران تو خاص ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا، اور ہم انہیں مختلف حوالوں سے زحمت بھی دیتے رہے اور ان سے مستفید ہوتے رہے، اور کافی کام ان پر تحقیقی حوالوں سے ہو بھی رہا ہے۔ میری نگرانی میں بھی کچھ مقالات جو ہیں وہ زیر ترتیب ہیں۔ آج الحمد یونیورسٹی نے جس سیمینار کا انعقاد کیا اور عنوان اس کا بڑا عمدہ رکھا، اور آج تک میرے خیال میں میری نظر سے اس عنوان کے تحت کسی قسم کا سیمینار نہیں گزرا کہ علامہ اقبال کی تخلیقی جہاد۔ تو عام طور پر کیونکہ متعدد سیمینارز میں نے شرکت کی ہے یا انہیں ویسے ملاحظہ کیا ہے، دیکھا ہے اور خبر سنی ہے، لیکن میں نے تخلیقی جہاد پر پہلا سیمینار جو ہے اس کا اعزاز جو ہے شیر علی صاحب کو حاصل ہوا ہے، الحمد یونیورسٹی کو حاصل ہوا ہے، تو یہ یونیورسٹی سے اعتبار سے لائق مبارکباد ہے۔ اور جس بحث کا آغاز انہوں نے چھیڑا کہ یہ تخلیقی جہاد میں کیا فکر اور فن، فکر کہاں ہے اور فن کہاں ہے، کیا ان کا اتصال ہے یا فکر الگ چل رہی ہے اور فن الگ چل رہا ہے، بڑا شاعر کیا محض مفکر ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کو مفکر پاکستان بھی کہتے ہیں اور شاعر امت بھی کہتے ہیں اور حکیم الامت بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، یہ سارے القابات، یا دانائی راز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے القابات ایسے ہیں کہ جس میں فن کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اور فنکار ہونے پر انہیں کوئی وہ بھی نہیں تھا، جس کو کہتے ہیں کہ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ وہ بڑی تعلیاں بھی جہاں کرتے تھے تو وہاں بھی اس طرح کہہ دیتے تھے کہ مجھے فنکار ہونے سے کوئی مطلب نہیں ہے یا میں بہت بڑا فنکار نہیں ہوں۔ یہ ضرور کہتے تھے کہ خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، یعنی ابھی انہوں نے کہا نہیں، ابھی انہوں نے وہ کہا نہیں جس کو ہم بہت سمجھتے ہیں، تو یہ شاعری نفس جبرائیل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس میں اتصال کہاں تک ممکن ہے، کیسے یہ سارا رہا؟ کچھ دیر پہلے ابھی بات یاسین صاحب کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بات کی کہ اقبال سے پہلے شاعری حرف سادہ تھی۔ تھوڑا سا میں اس سے اختلاف کروں گی، شاعری حرف سادہ نہیں تھی، شاعری تو پورے شعور کے ساتھ موجود تھی، فنی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی، اور بالخصوص فن پر ہمارے شعراء کی بہت نظر تھی، اور اس عمل کو بھی وہ بہت گہرے طور پر جانتے تھے کہ فکر و فن کا اتصال ہی اصل شعر پارہ ہے۔ آتش کے وہ شعر کس کو یاد نہیں ہے، کھینچ دیتا ہے شبیہ شعر کا خاکہ خیال، فکر رنگی کام اس پر کرتی ہے پرواز کا، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ تو انہیں پتہ تھا کہ فکر رنگی جو ہے اس نے مرصع سازی کے ساتھ مل کر ہی کوئی بڑا شعر پارہ دینا ہے، دونوں چیزیں پیرالل ہیں، دونوں چیزیں متوازی ہیں، اور دونوں کے اتصال سے اچھے شعر پارے وجود میں آتے ہیں۔ خود غالب نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشنا و خنجر کہے بغیر۔ تو دشنا اور خنجر کیا ہیں؟ فنی لوازمات ہیں، فنی جو وسائل ہیں، ان کے بغیر جو ہے یہ محبوب کا حسن جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاعری اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھرپور شعور کے ساتھ اقبال سے پیشتر موجود تھی، اور یہ بھی نہیں کہ محض عاشقانہ شاعری تھی۔ مرثیہ لکھا جا رہا تھا جو کہ بہت زیادہ ایک مقصدی شاعری کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسدس حالی بھی تھی، اور مسدس حالی کو آپ سمجھ لیں کہ علامہ صاحب کا جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے، یہ مسدس حالی کی اجمالی پیشکش ہے، اسی کو اجمالاً انہوں نے بیان کر دیا۔ لیکن وہ کیا گر تھا، وہ کیا سر تھا جس سے اقبال کا کلام ترتیب پایا؟ یعنی فکر بھی اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہے، مقصدی شاعری بھی ہو رہی ہے، اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اقبال کا آخر کار وہ کیا شعور تھا جس نے علامہ اقبال ان کو بنا دیا؟ تو جہاں تک میری کچھ تھوڑی بہت تفہیم ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقبال نے ارتباط حرف و معنی کو سمجھ لیا تھا۔ خود انہوں نے کہا کہ ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن، کہ یہ جسم اور روح کے اختلاط کی طرح ہے معنی اور حرف کی بات۔
تو اس کو پورے یعنی جس عروج تک ان کی فکر ہے اسی عروج تک ان کا فن ہے. تو دونوں چیزیں جب متوازی ہوئیں اور اس میں موضوع بھی بہت بڑا ان کے پیش نظر رہا تو پھر وہ ایک معجزہ سا ان کی شاعری جو ایک معجزاتی انداز بن کر ضرب کلیمی کی شکل میں خود نمودار ہوتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح اگر کبا پوش اپنی خاکستر میں ہے، جیسے شعلہ جو ہے وہ اس میں پنہا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کی ظاہری پوشاک جو ہے وہ بھی مطلوب ہے اور اس کا معنی یا اس کی حدت بھی مطلوب ہے. تو جان و تن کی مثال وہ لے کر آتے ہیں. اقبال کی شاعری میں فنی حوالے سے یہ جان و تن ہمیں کی یکجائی یا اختلاط یا میل جول ہمیں دکھائی دیتا ہے اور پورے عروج کے ساتھ دکھائی دیتا ہے. اقبال نے اب یہ فلسفی جو پیش کی اپنی، اس کے متعدد جہات ابھی آفاقی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے. ان میں اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے یا نظریاتی شاعری ہے اس کو آپ تخلیقیت کا ایک زاویہ سمجھتے ہوئے دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ اقبال نے مربوط تصورات یا نظریاتی شاعری پیش کی، خودی کا تصور پیش کیا، بے خودی یا ملت کا تصور پیش کیا، یا وہ ایک خاص طرح کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اظہار کرتے ہیں اور ایک مقصد کا عشق کو ایک مقصد کے طور پر بھی دیکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اگر خود ہی اپنی انتہاؤں کو پہنچ جائے گی تو پھر اس میں وہ انانیت یا نرگسیت پیدا ہو جائے گی جو کہ فرد کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور ملت کے لیے بھی. چنانچہ وہ اس کو ختم کرنے کے لیے کلندریت یا درویشی یا فقر کے تصورات بھی پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ فقر جو ہے قرآنک کانسیپٹ کو بالکل پورا کرتا ہے. مرد مومن جو ہے وہ سیرت فولاد بھی رکھتا ہے اور ریشم کی طرح نرم بھی ہوتا ہے. تو اقبال نے ان ساری چیزوں کو محسوس کیا، ان کا آئینہ ادراک بہت واضح ہے اور یہ اتنے بڑے جب موضوعات وہ لے کر چلے تو پھر ان کے لیے فن بھی اتنا ہی بڑا درکار تھا. اور اس فن کی اگر ترتیب کو آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وسعت مطالعہ، اقبال کے ہاں وسعت مطالعہ بہت ہے. وہ کتب بینی کے ویسے بھی شوقین تھے اور متعدد کتب ان کے زیر استعمال میں رہیں، وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے. اور یہ مطالعہ کسی ایک ادب تک محیط نہیں تھا. اگر ہم خالص ادب کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان کی ہندی ادبیات پر بھی گہری نظر تھی، فارسی ادبیات پر بھی گہری نظر تھی، عربی بھی بہت اچھی جانتے تھے، عربی ادب پر ان کی نظر تھی، اور اردو کا کلاسیکی سرمایہ بھی ان کے پیش نظر تھا. یہ صرف ادبی پہلو ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فلسفیانہ سطح پر تو متعدد جہتیں وہ دیکھ چکے تھے، متعدد فلاسفہ کو پڑھ چکے تھے، علمی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، سماجی یا ثقافتی حوالے سے ان کے مطالعات وسیع تھے. چنانچہ اس وسیع جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ میری فکر نے ایک سمت اختیار کر لی تو پھر فن بھی ہمیں اور طرح دکھائی دیتا ہے. اقبال کے ہاں فکر اور فن کا یہ اتصال ان کی شاعری کی پہچان ہے، جس کو وہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ نغمہ کہتے ہیں کہ نغمہ زخم بھی پرواستم من نوائی شاعر فرداستم، کہ میں آنے والے دور کا شاعر ہوں، کہ میرا جو یہ نغمہ ہے حالانکہ وہ نغمہ نہیں ہے، ہمیں تو ضرب کلیمی لگتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، ہمیں تو یہ شکو دکھائی دیتا ہے، لیکن اقبال اسے نغمہ کہتے ہیں. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے شعری وسائل استعمال کیے ہیں جو ان کی شاعری کو نغمگی دیتے ہیں، جو ان کی شاعری کو روانی دیتے ہیں اور ان کی شاعری کو پختگی اور سلاست سے ہمکنار کر دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں فکر و فن کا اتصال ہے، بڑے معنی ہیں، بڑے موضوعات ہیں اور ان کی پیشکش انہوں نے اپنے خاص نقطۂ نظر سے کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا خاص نقطۂ نظر کیا ہے؟ اقبال کا خاص نقطۂ نظر زندگی کے لیے ہے کہ سماج کے مطابق ادب کو ہونا چاہیے. اقبال سوسائٹی سے کی اثر پذیری جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ ادب جو ہے وہ سوسائٹی کے تابع ہونا چاہیے، اور اس پر اقبال نے اپنی نثری نگارشات بھی پیش کی کہ ادب کو سوسائٹی کے تابع ہونا چاہیے. اور زندگی بہت بڑی ایک حقیقت ہے، ادب کو اس کے تابع ہونا ضرور چاہیے تاکہ وہ زندگی کی اصلاح اور فلاح کے کام آ سکے. چنانچہ اقبال کے ہاں ایک مخصوص نظریہ، ایک تصور ملتا ہے کہ ادب کو اصلاحی ضرور ہونا چاہیے لیکن ادب پارا بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ محض اصلاح کا مرکہ بن کر رہ جائے. جب تک وہ ادب پارا نہیں بنے گا وہ دلوں پر اثر نہیں کرے گا. دلوں پر اثر انگیزی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ فنی محاسن اور فنی خوبیاں ضرور ہوں، اور اقبال کے ہاں یہ فنی خوبیاں اس قدر پائی جاتی ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے.
اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اقبال مشرقی ادبیات کے ماہر تھے یا مشرقی شعریات پر گرفت رکھتے تھے کہ یہ مغربی حسن یا حسن کاری ان کے ہاں زیادہ تھی. فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اقبال کہاں کھڑے ہیں, اور کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بات پوری صدی پر, اور اب یہ ربع صدی گزر چکا ہے, اقبال کے فنی اثرات آج بھی مرتسم ہو رہے ہیں ہماری نثر پر بھی, ہماری شاعری پر بھی, اور مجموعی طور پر ہمارے ادب پر بھی. تو اقبال نے فنی اعتبار سے جو شاعری کو دیا ہے یا جس طرح کی دیا ہے, اس پر میں سمجھتی ہوں کہ ان کا خاص نظریہ زندگی اثر انداز ہوا ہے کہ ادب کو مقصدی ہونا چاہیے, ادب کو افادی ہونا چاہیے, ادب کو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے. اس افادی نقطۂ نظر پر ان کا ایک اصول یہ بھی پورا اترتا ہے کہ جو خون جگر ہے وہ صرف کرنا بہت ضروری ہے. شاعری نغمہ گری اسی وقت بنے گی کہ وہ جب بھرپور خون جگر اس پہ صرف کیا جاتا ہے. ابھی مسجد قرطبہ کے شعر پڑھے گے تو اسی سے مجھے وہ ٹکڑا یاد آتا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف و صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود, قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل, قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل, خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود. تو یہ چیخ نہیں ہے اقبال کی شاعری, ایک سیدھی آواز نہیں ہے, بلکہ اس میں جو زیرو بم پایا جاتا ہے, جو موسیقیت پائی جاتی ہے, جو نغمگی پائی جاتی ہے, جو شعری وسائل کا استعمال ہے, وہ بھرپور خون جگر صرف کر کے حاصل ہوا ہے, ایسے نہیں حاصل ہوا. اور اقبال کی زندگی سے یہ محنت ہویدہ ہے, ظاہر ہے. اقبال کی بیازوں سے یہ محنت پتہ چلتی ہے, اقبال کی زندگی کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اقبال نے شاعری پر کتنا وقت لگایا اور کتنی محنت کی. بعض اوقات تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی مصرع فوراً میرے قلم سے نکل جاتا ہے, اور بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ یہ میری 40ویں کوشش کا نتیجہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آمد اور آورد, تخلیقی عمل, مبالغہ, تخیل, ساری چیزیں کس عجیب و غریب انداز سے شاعری میں دخیل ہوتی ہیں. اقبال بھی ان سے گزرے, علامہ اقبال بھی ان سب سے گزرے, اور انہوں نے تو پھر ایسا موضوع پیش کرنا تھا جو غلوب پر مبنی تھا. مرد مومن کا تصور جو ہے وہ ہمیں تبلیغ اور اغراق سے آگے کا لگتا ہے. ہمیں شعری مبالغے کی ایسی صورت صرف دینی شاعری میں ملتی ہے جس میں یہ روا رکھا گیا ہے, جائز رکھا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مبالغہ کر دو. لیکن ہمیں ملی شاعری میں ایسا مبالغہ, ایسا غلو یا مومن کا جو تصور ہے ان کا, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, جس کو انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے فطرت کے تلازمے استعمال کیے, نیچر سے مدد لی, اور اس کو ایک مجسم کرداروں کی وساطت بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ اس میں خیالی چیز نہ پیدا ہو جائے, تصوراتی چیز نہ پیدا ہو جائے. اس کے لیے شاہین کا تصور لے لیا تاکہ ہم اس کو محسوس کر سکیں کہ کیسا ہو سکتا ہے انسان اگر اس کی خودی مستحکم ہوتی ہے. اقبال کے ہاں یہ مخصوص آئیڈیالوجی خون جگر مانگتی ہے, اور خود وہ اس پر عمل پیرا بھی رہے, ان کی شاعری میں اس کا اظہار بھی ملتا ہے. اب اگر فنی پیکر میں دیکھیں تو ایک تو وہ شعبہ ہے جو حیت اور اصناف کے حوالے سے ہے. اقبال کے ہاں حیت کے تجربے ملتے ہیں, اور متعدد کلاسیکی اصناف انہوں نے استعمال کی, لیکن ان میں بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اضافے بھی کر دیے, ترمیم بھی کر دی, اور تبدیلیاں بھی کر دیں. اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنی جدت اظہار کا ثبوت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو ظاہری غالب تھے, انہوں نے شعر کے معنی کے سلسلے میں بھی فن سے بہت گہرے طور پر مدد لی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شروع سے مشرقی شعریات پر بھی ان کی نظر ہے, اور مغرب کے شعراء کو انہوں نے پڑھ رکھا ہے, لہٰذا انگریزی ادب کے اثرات کے تحت ان کے ہاں اس زمانے میں سمبلز ملتے ہیں, جبکہ ہماری شاعری میں اس طرح سمبلز کا رواج نہیں تھا. ہمارے ہاں ملمہ کاری ضرور کی جاتی تھی, لیکن علائم نہیں استعمال کیے جاتے تھے. علامتیں محسوس کی جاتی تھیں یا تفہیم کی جاتی تھیں کلام سے یا داستانوی ادب سے, لیکن وہ بطور علامت کے اس طرح ان کا چلن نہیں تھا. اقبال وہ مغربی سرمایہ جو ہے اس سے بھی اکتساب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو دونوں طرح کو انہوں نے توازن پیدا کیا, اور ایک عجیب و غریب شاعری بن گئی جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا نفس جبرائیل ہے, اور یہ ایسی شاعری ہے جو تلاطم پیدا کر دیتی ہے, زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. اقبال کے فن پر کام کرتے ہوئے مجھے متعدد بار یہ احساس ہوا, آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان وہ نصابی قسم کے کام کرتا ہے یا وہ جامعاتی سطح کا کام کرتا ہے تو تحقیقی کتابیں بہت دیکھتا ہے.
تو میں نے بھی بہت ثنائے بدائے کی اور بہت کتابیں دیکھی، دبیر عجم دیکھی اور فارسی کی بھی بہت ساری جو کتابیں تھیں، بحر الفصاحت دیکھی، حدائق البلاغت دیکھی، تسہیل البلاغت دیکھی، اور پھر اسی طرح جدید تر جو ایران میں کام ہو رہے تھے، سیروس شمیسہ کا کام دیکھا اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، لغات بھی دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیا. اور جب ان کی روشنی میں کلام اقبال کو پرکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، یہ لغات سے، یہ فنی رموز سے اوپر کی چیز ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. یعنی اقبال نے بالکل تبدیل کر دیا ہے. وہ جو فنی اصول ہوتے ہیں نا جن کے تابع ہم ججمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے، یہ چھوٹا شاعر ہے، اقبال کے یہاں مجھے فارمولا وہ پورا نہیں اترتا دکھائی دیا. کلاسیکی شعراء سے مجھے شروع سے لگاؤ تھا اور میں بڑی گہرائی سے پڑھتی تھی کلاسیکی شاعری، لیکن جب اقبال کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ شعراء ہیں جو فنی معیارات قائم کرتے ہیں، جس کے بعد فنی کتابوں کی رموز میں اضافہ ہوتا ہے، جو فنی اصطلاحوں کی توسیع کرتے ہیں، ڈیفینیشنز کو بڑھاتے ہیں، اور جگہ جگہ احساس ہوا. مثال کے طور پر علم بیان کے آئینے میں جب دیکھتے ہیں کہ اقبال نے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا، بڑی روایتی چیزیں ہماری شاعری میں کثرت سے مثالیں ملتی ہیں اس حوالے سے. خود مجاز مرسل کی کوئی 30-35 قسمیں ہیں، 25 اقسام مجھے علامہ اقبال کے ہاں نظر آ گئی. اور اقبال نے وہ شعوری طور پر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ صفت و موصوف کے جو قرائن ہیں یا مناسبات ہیں یا لازم و ملزوم کے جو قرینے ہیں وہ معنی کے تابع ہیں. یعنی تمام فن، جیسے اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ فکر کو حیات انسانی کے تابع ہونا چاہیے، اسی طرح اقبال کے ہاں فن جو ہے وہ فکر کے تابع ہے اور اس کو فکر حاوی رہتی ہے. اور جب شعر پر بہت غور کرتے ہیں، اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا اس وجہ سے یہ پختہ ہوا، اس وجہ سے اس کے ہاں فنی خوبیاں پیدا ہوئیں. اقبال کے تشبیہوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور یہ یوسف حسین خان نے کہا کہ اقبال تشبیہوں کا بادشاہ ہے. تو عام طور پر تاثراتی تنقید اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑی سی ہنسی آتی ہے کہ کیا یہ آسان طریقہ ہے کہ کسی کو کوئی صفت دے دو اور کہو کہ یہ فلاں چیز کا بادشاہ ہے. لیکن یہ اقتباس، یہ ٹکڑا جو ہے، مجھے عملاً محسوس ہوا کہ اقبال واقعی تشبیہوں کا بادشاہ ہے. اقبال کے ہاں تشبیہات کو متعدد طریقوں سے لیا گیا ہے. ان کی ایک سطح موضوعاتی ہے، وہ نیچر سے لی گئی ہیں، ان کے موضوعات کے تابع ہیں، لیکن فنی سطح پر ان میں تمام تر حسن موجود ہے جو کہ اطراف تشبیہ کو کم زیادہ کرنے سے ہو سکتا ہے، وجہ شبہ کو ختم کرنے سے ہو سکتا ہے، تشبیہ مضمر ہو یا تشبیہ مجمل ہو یا تشبیہ مرکب ہو یا تشبیہ تمثال ہو، تمثیل ہو. تو اقبال تو عجیب و غریب کر دیتے ہیں. تشبیہ تمثیل میں غالب کے بعد ایسا لگتا تھا کہ تشبیہ تمثیل اس سے بڑی کوئی نہیں تخلیق کر سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے ہاں تشبیہ تمثیل مرزا غالب سے کہیں آگے ہے. ان کے ہاں سب کے ہندی کے تابع رہتی ہے، اقبال سب کے ہندی کے شاعر نہیں ہیں. ان کے ہاں مناسبات اس طرح نہیں ملتے جیسے سب کے ہندی میں ملتے ہیں. اقبال ان کو جدید پیکر میں لا کر اپنے تشبیہ تمثیل کریٹ کرتے ہیں اور اس کے متعدد زاویے دکھاتے ہیں. اقبال کے ہاں تشبیہ کی کم و بیش 20-30 طرح کی صورتیں ملتی ہیں، تمام اقسام ملتی ہیں، اور کبھی ہمارے ذہن میں ایسا نہیں آتا کہ اقبال محض فنکار ہیں. اقبال ہم یہی کہتے ہیں کہ حکیم الامت ہیں، فکر ان کی غالب رہتی ہے. اسی طرح استعارے میں دیکھیں تو استعارہ در استعارہ ہے ان کے ہاں بعض استعارے علامت بننے کی قوت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، جیسے کہ خود خون جگر ہے، جیسے مرد مومن خود علامت بھی ہے. یہ صرف ایک تصور نہیں ہے، یہ خود ایک علامت بھی ہے. لالا ایک علامت ہے، پروانہ ایک علامت ہے، جگنو ایک علامت ہے، اور یہ سب علامتیں مل کر، میں تو اکثر یہ کہتی ہوں، بلکہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اقبال کی شاعری خود ایک علامت ہے، ایک مکمل طور پر ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے جس کو ہم کہیں گے کہ جگر سوزی کا، جگر کاوی کا، ایک محنت شاکہ کا اور تسلسل کا، کائناتی جبر کو محسوس کرنے کے بعد اپنے اللہ اعلان اپنی ذات کو منوانے کا، اشرف المخلوقات ٹھہرانے کا، کیا کیا چیزیں ہیں. اور یہ جذباتی بات نہیں ہے، واقعتاً اقبال نے ایک بڑے پیکر میں استعارے دکھائے، تشبیہات فراہم کی، اور پھر ان کے ہاں تمام طلاسمات جو کلاسیکی شاعری میں تھے، آبی تھے، حرکی تھے، خمریہ تھے، یا پھر یہ عاشقانہ تھے جس میں لیلا و مجنوں ہے، خضر ہے، یا
شیریں ہے، بے ستوں ہے، یہ سارا لفظی ذخیرہ علامہ اقبال نے کلاسیکی شاعری سے لیا ہے، لیکن یہاں اس کے معنی وہ نہیں ہے. اقبال نے اسی لیے لغات کو تبدیل کر دیا ہے، اقبال نے مطالب کو تبدیل کر دیا ہے. اب خضر کا مطلب خضر نہیں ہے، پروانے کا مطلب پروانہ نہیں ہے، جگنو کا مطلب جگنو نہیں ہے، اور ہر چیز کے مطلب بدل گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اقبال نے لغات میں اضافہ کیا ہے، معنی میں اضافہ کیا ہے، اصطلاحات کو توسیع دی ہے. اسی طرح کنائے، عام طور پر اقبال کے کنایوں پہ بات نہیں کی جاتی. اقبال کے ہاں وہ روایتی جو تقسیم ہے کنایہ قریب اور کنایہ بعید کی، وہ ایسے لگتا ہے کہ بس تعریفی چیزیں ہیں، ایسے لگتا ہے بس کتابی چیزیں ہیں. اقبال کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کچھ کنائے سمجھ میں آئیں، کچھ کنائے سمجھ میں نہ آئیں. اقبال کے ہاں چونکہ ظاہری انداز نہیں ہے، گہرائی ہے، لہٰذا ان کے کنائے زیادہ تر زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی تراکیب نہیں ہے، نئی تراکیب کے ذریعے انہوں نے ترکیبی نوعیت سے اپنی کنایات بنائے، اور وہ تمام کے تمام کنایات نہایت اجمال بھی رکھتے ہیں، بلاغت بھی رکھتے ہیں، اور پرمعنی بھی ہیں. تو کنایات کے اعتبار سے بھی آپ نے کتاب دیکھی ہوگی منصور ثروت کی، کہ وہ کنایات رموز کنایات یا فرہنگ کنایات آپ دیکھیں تو فارسی کے جو معروف ترین کنایات ہیں وہ اس میں جمع کر لیے گئے ہیں. اس کا ایک بڑا حصہ کلام اقبال میں کنایات کی شکل میں موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک فرد ہے، وہ پوری فارسی کی شعری روایت ہے. اقبال نے ان معنی میں استعمال ہی نہیں کیا جن میں فارسی شعراء کر رہے تھے، وہ اس کو اپنے نقطۂ نظر کے تابع لا کر نئے معنی دے رہے ہیں. تو کنایات کے سلسلے میں بھی انہوں نے نیا رنگ انداز اختیار کیا. ثنائے بدائے کو دیکھیں تو پھر عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے کہ جو لفظی صنعتیں تھیں وہ معنوی بن جاتی ہیں. تلمیح علماء بلاغت کے نزدیک ایک فنی لفظی صنعت ہے تلمیح. اقبال کے ہاں لفظی صنعت نہیں ہے، اقبال کے ہاں تو معنوی صنعت ہے، کیونکہ وہ تلمیح کو عصری تلمیحات تک لے آتے ہیں. قرآنی تلمیحات ہیں ان کے ہاں، پھر عاشقانہ تلمیحات ہیں، پیغمبروں کے حوالے سے تلمیحات ہیں، اور پھر ادبی تلمیحات بھی ہیں جو کہ بالکل ہٹ کر ہیں، جو کہ ہماری ادب میں استعمال ہوتی ہیں مسلمہ حقیقت کے طور پر. تو اقبال اس کو اتنا بڑا کینوس کر دیتے ہیں، اور اتنا کام اس حوالے سے ہو چکا ہے کہ اقبال کے ہاں ہم اس کو ایک فن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فن تلمیح. پھر تضمین کو دیکھیں، وہ ایک صنعت تھی صرف، جس کو کہتے تھے کہ گرہ لگانا، اور کہتے تھے کیا خوب گرہ لگائی ہے، کیا مصرع لگایا ہے. اقبال نے اس کو یہاں تک نہیں رہنے دیا، بلکہ یہ ان کے ہاں ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس میں تضمین جو ہوتی ہے وہ دل میں دل ڈالنے کا عمل ہے. دو دلوں کو اس طرح ملانا کہ نئی بات بن جائے. دو شاعروں کا دل مل جاتا ہے، دو شاعروں کی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، تو پھر ایک نئی بات ہوتی ہے. تو اقبال نے صرف اپنے مطالعے کے اظہار کے لیے تضمین کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جہاں وہ بات ختم کرتے ہیں وہاں تضمین شدہ شعر کی بات آگے اس کو بڑھاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ان کی زیادہ تر تضامین میں شاعر نے کسی اور تناظر میں اس کو استعمال کیا، اقبال اسے اپنے نقطۂ نظر کے تابع لے آتے ہیں. حافظ تک کو وہ جو ہے اس کی شاعری کا مزاج بدل دیتے ہیں، تو وہ اپنے نقطۂ نظر کے تابع اس کو لے کر آ جاتے ہیں. تو اس کی بھی متعدد صورتیں ان کے ہاں ملتی ہیں، کہیں وہ ایک مصرے کی کرتے ہیں، کہیں جزو کی کرتے ہیں، کہیں اقتباس لے آتے ہیں، کہیں توارد کی صورت ان کے ہاں ملتی ہے، کہیں جو ہے وہ صورت ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے جو ہمیں بہت کم مثنویات میں دکھائی دیتی ہے. مثال کے طور پر تضمین مکالمہ پیکر ہے، وہ علامہ اقبال کے ہاں دکھائی دیتی ہے. مکالمے کی شکل میں وہ تضمین کرتے ہیں، انوری کے مصرے ان کے ہاں دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح تضمین مترجم ہے، جس میں ترجمے کی شکل میں دوسرے کا کلام آ جاتا ہے. تو اقبال نے اس ایک لفظی صنعت کو، جس کے بارے میں فنی کتابوں میں 1.5 لائن سے زیادہ نہیں ملتا آپ کو، لیکن یہ پورا ایک فن ہے، اور یہ پورا ایک ان کے ہاں نظام فکر کو اس فن کے تابع لانے کا رجحان ملتا ہے. تو لفظی صنعتوں کو معنوی بنا دینا، معنوی صنعتوں کو علامت بنا دینا، استعارہ بنا دینا، اور اس طرح اس کی توسیع کر دینا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے لیے فن کی مروجہ کتابیں کافی نہیں ہیں. اقبال نے ان کی ڈیفینیشنز میں اضافہ کر دیا، اقبال آگے لے کر ان کو چلے گئے. اچھا، جہاں تک اقبال کی لفظیات ہیں تو بہت جاندار ہیں. اقبال کا لفظی ذخیرہ متنوع ہے، فارسی کے، ہندی کے، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ترکیبی حسن جیسے پیدا کیا ہے، طویل ترکیبیں، مختصر
ترکیبیں ان کی بولتی ہوئی ہیں، حرکی ترکیبیں ہیں، جاندار ہیں، ان کے شعر میں جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. تو لفظی شعور اقبال کا بہت گہرا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کس لفظ کو کہاں استعمال کرنا ہے، اور وہ جو نگینے جڑنے والی بات ہے وہ ہمیں اقبال کے ہاں لفظیاتی سرمایے میں دکھائی دیتی ہے. تراکیب کا حسن بہت اچھا ہے ان کے ہاں، جمالیاتی تراکیب ہیں، نفسیاتی طرز احساس کی تراکیب ہیں، ثقافتی ہیں، عاشقانہ ہیں. اتنا تنوع ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ تمام کلاسیکی شاعری کی اگر کسی چیز کو بلاغت میں، فنی اعتبار سے بلاغت میں آ گئی ہے، بلیغ تصویر ہے، تو وہ کلام اقبال ہے. اس میں تمام خوبیاں یکجا ہو جاتی ہیں، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کس بات کی تعریف کریں کس کی نہیں. پھر یہ ہے کہ لہجے کے بڑے تنوعات ہیں. لہجہ اور لہجے کے اتنے تنوعات ہیں کہ کہیں خطابیاں ہیں، کہیں حزنیاں ہیں، کہیں مکالمہ ہے، کہیں خود کلامی ہے، کہیں رجائیہ ہیں، کہیں جو ہے مایوسی کا لہجہ ہے، اور کہیں تحکمانہ انداز ہے. تو عجیب و غریب سا ہے کہ لہجے کے ذریعے وہ اپنی بات کو دل میں اتارتے ہیں. ایک ہی شعر کو ہم متعدد لہجوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی شعر جو ہے وہ قرات کا ڈفرینٹ انداز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس شعر کو ایسے پڑھنے سے اور معنی آ رہے تھے. تو یہ حسن بھی اقبال کے ہاں دکھائی دیتا ہے. اقبال نے اپنے ہاں جو مکالمے کی شکل پیدا کی وہ چھوٹے چھوٹے مکالموں سے لے کر پورے ایک طویل مکالمے تک بھی چلی جاتی ہے. اقبال کی طویل نظمیں تو ہیں ہی. چھوٹی نظموں میں آپ دیکھیں کہ حقیقت حسن ہے، یا پیر و مرید ہے، یا اس طرح کی جو نظمیں ہیں، عقل و دل ہے، اس تصویر درد ہے، شمع و شاعر ہے، خضر راہ ہے، یہ ہمیں نظر آتی ہیں. ابلیس کی مجلس شورا ہے. لیکن جو سب سے بڑا مکالماتی پیکر ہے وہ جاوید نامہ ہے. اب جاوید نامہ ایک بڑا ایسی بڑی چیز آ گئی کہ وہ مکالماتی شاعری کا اعجاز ہے. اقبال نے خود اس کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے نچوڑ دیا، اس نے مجھے ختم کر دیا جاوید نامہ نے، اور جو جاوید نامہ پر کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا. خاص طور پر انہوں نے مصوری کے حوالے سے یہ بات کہی. تو یہ اب اس میں طویل مکالمہ ہے. اور اس وقت تک آپ دیکھیں کہ ہماری شاعری میں شاعری کے جو بیان کے طریقے ہیں، یا شاعری کی جن کو ٹی ایس ایلیٹ 3 آوازیں کہتا ہے، وہ آوازیں ہماری شاعری میں اس طرح نظر نہیں آتی تھیں. اقبال نے وہ جو تیسری آواز تھی، یعنی ایک تو خود کلامی تھی، دوسری خطابیہ تھی. خطابیہ شاعری کے اقبال بادشاہ تھے، اور ایسی ایسی نظمیں وہ پیش کرتے تھے کہ پورا مجمع جو ہے وہ رونے لگ جاتا تھا. عورتیں اپنے زیور اتار کر دے دیتی تھیں کہ یہ ملت کے لیے وقف کر دیے جائیں. تو خطابیہ شاعری کے وہ بادشاہ تھے. خود کلامی کے بھی آپ ایک آرزو کو پڑھ لیں آپ کو رونا آئے گا. آپ والدہ مرحومہ کی یاد میں پڑھ لیں آپ کو رونا آئے گا. آپ کہیں گے کہ ایسا مرثیہ تو کسی نے نہیں لکھا. تو یہ دونوں لہجے تھے. لیکن تیسرا لہجہ جو تھا جس میں کردار آپس میں باتیں کرتے ہیں، جس کو ہم مکالماتی شاعری کہتے ہیں، اس کا اعجاز اقبال کے ہاں نظر آتا ہے. وہ اقبال کا ایک گر ہے جس کے ذریعے اس نے اپنی شاعری کو بہت قوت دی ہے، اور جس کی وجہ سے جس کو یہ ابھی کہہ رہے تھے ابھی آپ عبید اللہ صاحب ابھی جس کو کہہ رہے تھے کہ میں نے فوٹوگرافر کی آنکھ سے دیکھا ہے کلام اقبال. میں اس کو ذرا تبدیل کر کے کہتی ہوں کہ کیمرے کی آنکھ سے. کیمرے کی آنکھ، وہ فوٹوگرافر تو کہیں پیچھے ہوتا ہے نا، تو کیمرے کی آنکھ سے جو دیکھا جا رہا ہے اقبال کو، اس کے پیچھے ان کا مکالماتی حسن ہے. انہوں نے مکالماتی شان، جو زندہ مکالمے، شجر حجر کلام کر رہے ہیں، زندہ شخصیات کلام کر رہی ہیں، روحیں کلام کر رہی ہیں، عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے، تاریخ کے کردار بات کر رہے ہیں. اس تناظر میں بات نہیں کرتے جیسے وہ تھے. تاریخ میں ہو سکتا ہے وہ منفی کریکٹر ہو، اقبال کے ہاں مثبت بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، ابلیس تک اقبال کے ہاں جو ہے خواجہ اہل فراق ہو گیا ہے. تو یہ کتنی جدتیں ہیں، نو بنو جدتیں ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے، تعجب کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایسی شاعری بھی ہو سکتی تھی، ایسا اچنبھا بھی ہو سکتا تھا. حیران کن شاعری اقبال کے ہاں دکھائی دیتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مکالمہ نگاری کے حوالے سے اقبال کے پوری صدی پر اثرات ہیں. بعد کی تمام شاعری جو ہمارے ہاں کی گئی ڈائلاگ کی شکل میں، مکالماتی انداز میں، یا جس کو ہم ڈرامائیت کہتے ہیں، اس کے عناصر، وہ اقبال کی اس کا نقطۂ عروج پہ تھے. اقبال کے سمبلز جیسے پہلے بات ہو گئی، اس میں بہت گہرائی ہیں، اور ایک ہی سمبل 2 متضاد کیفیات کے لیے بھی آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی طرح کا ہے سمبل تو اسی طرح پیش آتا جائے. اور یعنی پروانہ اور جگنو جو ہیں وہ کبھی کسی اور تناظر میں بھی آ سکتے ہیں. لالا ایک فرد بھی ہے اور لالا ملت بھی ہے کہیں. تو اس طرح اقبال نے علامت نگاری کا یا علامتی شاعری کا
پیش کیا تصور، اور ان کے ہاں وہ جو لفظیات تھیں وہ علامتی روپ میں آنے لگیں، لغت سے ماورا ہو گئیں، مجاز اور مرادی دنیا میں ایسی کھو گئیں کہ بلاغت کی حسن کاری ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، ایک وصف جو ڈرامائیت سے پہلے بھی ملتا ہے وہ مجرد کی تجسیم ہے۔ اقبال کے یہاں پرسونیفیکیشن بہت اچھی ہے، اور ابھی میں نے نام لیا تھا حقیقت حسن کا، اس میں دیکھیں کہ کیسے چھوٹی سی ایک نظم میں فطرت کے عناصر کے جذبات، کلی کا ننھا سا دل خوں ہو گیا غم سے، تو جب حسن کی حقیقت اس پر اترتی ہے تو وہ اس کا ننھا سا دل خوں ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں مجسم کر دیتے ہیں، خوبصورت پہاڑ اور گلہری، بکرا اور گائے اور بکری، یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ باتیں کر رہی ہیں، اور ان کے جذبات ہیں، سینٹیمنٹس ہیں۔ تمثیل کا جو اعجاز ہے، ایلیگری جو ہے اقبال کے ہاں بہت قوی انداز سے ملتی ہے، اور لفظوں کو مجسم کرنے کا وہ ہنر جانتے ہیں، تمثیل کاری پر ان کی گہری گرفت ہے۔ پھر اب یہ ساری چیزیں ہوتی لیکن تصویر کاری نہ ہوتی تو وہ کیمرے کی آنکھ اس کو نہ دکھا سکتی۔ اقبال کے ہاں تصویر کاری یا تمثال نگاری کا وصف بہت عمدہ ہے۔ اقبال کی تمثالیں چاہے وہ جمالیاتی ہیں، خواہ وہ فطرت کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ ماضی کے حسن کاری کے حوالے سے ہیں، ماضی کے نقش جنگ و جدل کے پیش کر رہے ہیں، یا وہ ایک خاص طرح کا تاریخی منظرنامہ پیش کر رہے ہیں، یا صحرا کے تلازمات ہیں، یا پانی کے تلازمے ہیں۔ اقبال ہر جگہ جو ہے وہ اپنے تصویر کو خوبصورت انداز سے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تصویریں حواس ہمسا سے بھی محسوس کی جا سکتی ہیں، اور قوت واہمہ سے بھی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں اور ہم ان کو امیجن بھی کرتے ہیں، ہماری قوت متخیلہ انہیں دیکھتی ہے جیسا اقبال دکھانا چاہتے ہیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح کا ایک ماڈل پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن پہ اتر جائے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، تو وہ آئینہ ادراک میں اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو تمثال کاری پر الگ سے بہت سے کام بھی اقبال کے ہو چکے ہیں، بہت سے ہونے بھی چاہیے۔ ان کے رنگوں پر، رنگوں کی جو امیجری ہے، ان کے ہاں نور کے جو تلازمے ہیں، پانی کے جو تلازمے ہیں، حرکت کی جو چیزیں ہیں، دشت کے سبز رنگ اقبال کے ہاں بہت زیادہ ہے، غالب کے ہاں سرخ رنگ بہت زیادہ ہے۔ غالب کی شاعری میں آپ دیکھیں کہ خون کے استعارے، رنگ کے استعارے سرخ رنگ کے حوالے سے آتے ہیں، تو اقبال کے یہاں سبز رنگ آ جاتا ہے جو کہ تہذیب حجازی کا رنگ ہے۔ تو اس طرح ان حوالوں سے جمالیاتی طرز کے ضمن میں اقبال کے ہاں تمثال کاری کی نو بنو رنگ برنگ صورتیں ملتی ہیں۔ ہر لفظ دھڑکتا ہے، ہر لفظ بولتا ہے، ہر ترکیب بولتی ہے، ہر مصرع بولتا ہے، اور پورے شعر میں ایک امیج جدید معنوں میں جو ہے ایک تصویر کاری کا احساس ہوتا ہے۔ اقبال کے ہاں یہ جو جتنی بھی تصویریں ہیں، تمثیلیں ہیں، ثنائے بدائے کا حسن ہے، علامتی معنویت ہے، یا ان کی لفظیات اور تراکیب ہیں، یا لہجے کا تنوع ہے، یہ سب بیک وقت کام کرتے ہیں۔ یہ سارے سب آپ کو ایک ہی شعر میں 2-3 صنعتیں نظر آ جائیں گی، اور ایک آدھ تشبیہ یا استعارہ آ جائے گا، استعارہ نہیں ہے تو مجاز مرسل آ جائے گا۔ ایک وقت میں ظاہری بات ہے مجاز مرسل اور استعارہ ایک جگہ نہیں ہو سکتے، تو وہ ایک وقت میں وہ استعمال کریں گے، یا دوسری خوبی ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اقبال کے ہاں یہ محاسن جن کے بارے میں اتنی طول و طویل کتابیں لکھی گئیں، وہ ہمیں اپنی فنی تعریف میں یا تعریفوں میں پورے نہیں اترتے، اس سے آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس خون جگر کی طرف لے جاتے ہیں جس کے کا متقاضی وہ سمجھتے ہیں کہ فن کو ہونا چاہیے۔ اقبال نے فنون لطیفہ کو، آپ کو معلوم ہے، اسی پہ میں بات ختم کروں گی، کہ فنون لطیفہ کو اقبال نے بہت اہمیت دی۔ ہمارے جو پرانے شعراء ہیں ان کے ہاں زیادہ تر شاعری کے فن پر ہی بات ہوتی تھی، جس کو کہتے تھے کہ یہ آمد ہو رہی ہے، یا غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، شاعری پر ہی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن یہاں پرے مرغے تخیل ہے، ویسے یہ اقبال کی ترکیب ہے جو غالب کے لیے استعمال کی، لیکن اقبال نے ایسا کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پورے تمام فنون لطیفہ پر وہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ضرب کلیم میں وہ اس پر پورا ایک حصہ بھی قائم کرتے ہیں، اور مسجد قرطبہ میں الگ سے اظہار خیال کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک فن بھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ وہ تمام فنون لطیفہ جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ خود تمام کے تمام ان کی شاعری میں آ گئے۔ تمام فنون لطیفہ کی جھلک ان کی شاعری میں دیکھی جا سکتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فنکار ایک ہی طرح ان میں اعجاز رکھتا ہے، انہیں جگر صرف کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔
تو اس حوالے سے فنون لطیفہ کو انہوں نے اہمیت دی اور شاعری کو بطور فن لطیف جیسے وہ دیکھتے ہیں اس پر انہوں نے محنت بھی کی، اور ایسی محنت کی کہ ان کا حریف پیدا ہونا مشکل ہو گیا. ہم مختلف بڑے بڑے شعراء کو کہتے رہے کہ اس کے فلاں کے بعد فلاں، فیض احمد فیض، پہلے جوش، پھر فیض احمد فیض، ان کے مرتبے کم نہیں ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں. لیکن پھر ہم مجید امجد یا کچھ بھی نام ہم لیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے بڑے شاعر ہیں، لیکن اقبال کی شاعری معجزہ فن کی نمود ہے. ایسی شاعری قدرت دے دیتا ہے، اللہ کسی پہ فیضان کرتا ہے. اردو زبان پہ بھی فیضان ہوا، ہم پہ بھی فیضان ہوا، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے. تو اقبال کی شاعری میں یہی سمجھتی ہوں کہ معجزہ فن کی نمود ہے. بہت سی گرہیں اس کی کھلنے والی ہیں، اس کو بہت کھلنا چاہیے، ابھی اس پر بہت کام ہونا چاہیے، اور اس کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہیے جس پر بعض اوقات اچھے اچھے لکھنے والے یا اچھے اچھے محققین اقبال پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، صرف یہ کہ وہ ایک مقصدی شاعر ہیں، علامہ ہیں، حکیم الامت ہیں، تو وہ اس کے اینٹی ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو شاعر کے طور پر تو دیکھیں، شاعر کے طور پر دیکھیں کہ کتنا بڑا فنکار ہے. ورنہ تو مسدس حالی ہی کافی تھی، حالی سے بڑے کیسے ہو گئے؟ مسدس حالی کتنی خوبصورت مسدس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کا فن مسدس حالی سے بہت آگے ہے، بہت زیادہ ہے. ایون شکوہ جواب شکوہ ایک طرف رکھیں، مسدس حالی ایک طرف رکھیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، ایسے لگے گا کہ برابر برابر ہیں. تو اس کے لیے ان کے پیچھے فن کی قوت ہے. فن کی قوت اگر نہ ہو تو فکر بھی اس طرح اثر پذیر نہیں ہوتی، فکر میں بھی جادو نہیں ہوتا. شبیہ شعر کا خاکہ خیال کھینچ تو دیتا ہے، لیکن اس میں جو ہے مرصع کاری ضروری ہے، اس میں فنکاری ضروری ہے، اور اقبال میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑے فنکار تھے. بہت شکریہ. آپ نے پوری اقبالیات پڑھا دی. معزز حاضرین اور ناظرین، بچے تھوڑی سی والیوم بڑھا دو اس سے. آپ نے قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین کی کہہ لیجیے کہ والہانہ گفتگو، آپ کی گفتگو کے بعد یہاں جتنے بھی دوست تشریف فرما ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو کلام اقبال کو اثر نو یعنی پڑھنے کا، یعنی ایک بہت ہی ایک پرشوق اسلوب میں، انداز میں اس کو دیکھنے کا، کیونکہ یعنی اتنے زاویے دکھائے ہیں. واقعتاً پروفیسر ڈاکٹر بصیرہ امبرین نے جو کلام اقبال کی جو فنی جہات ہیں، جو کہہ لیجیے کہ جو ڈائمنشنز تھیں یعنی ٹیکنیکل، ان سب کا یعنی بہت کہہ لیجیے کہ مفصل طریقے سے. اور ظاہر ہے یعنی اقبال نے خود بھی فرمایا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں مہر میں راز درون میں خانہ، خوش آ گئی ہے زمانے کو کلندری میری، وگرنہ جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانہ است. تو یہ دیکھیے، ابھی وہ ذکر جب خطاب فرما رہی تھیں تو مجھے سید عابد علی عابدی کی کتاب تلمیحات اقبال، اچھا آج کا جو ہمارا موضوع ہے چونکہ اقبال کا فنی جائزہ، تو اس پر ڈاکٹر عبد المغنی کی بہت کمال کی کتاب ہے اقبال کا فن. تو ہمیں خوشی ہے کہ جو آج شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی یہ جو کاوش ہے، میرے نزدیک تو یہ بہت ہی کامیاب الحمدللہ، اور جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. اب میں آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر قابل صد احترام پروفیسر جلیل علی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں، لیکن بہت سارے دوست ہمیں یعنی فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ پلیز جتنے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی کتب کا، تصانیف کا ایک مجمل جائزہ ضرور پیش کریں. تو خواب دریچہ، شوق ستارہ، عرض ہنر سے آگے، نور نہایا رستہ آپ کا مجموعہ نعت ہے. حکومت پاکستان نے 2018 میں آپ کو یعنی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایوارڈ دیا اس مجموعہ نعت کو.
شعری دانش کی دھن میں تنقیدی مضامین ہیں بہت کمال کے، کلبیہ کے نام سے، ایک لہر ایسی بھی، اور آگے ہمارا خوابیہ ہے. تو آپ پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا پروفیسر جلیل علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ عمبرین، یاسمین آفاقی صاحب، کہر صاحب اور عابد سیال صاحب، طلباء و طالبات، اساتذہ کرام اور آن لائن جو اس وقت سامع اور ناظرین ہیں، اتنی گفتگو اقبال کی مختلف جہات پر، مختلف جہات سے ہو گئی ہیں کہ لگتا ہے میرے لیے کچھ بچا نہیں کچھ کہنے کو، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. یہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، یہ دنیا کی چند گنی چنی بڑی وارداتوں میں سے، بڑی تخلیقی وارداتوں میں سے ایک. اور یہ بات بھی مجھے کہنی چاہیے کہ شاعری لفظ سے ہوتی ہے، صرف صوت شاعری نہیں ہے. کتنا بھی کہے عبد القادر بیدل کہ شعر خوب مانی نہ دارت، تو شعر طے دار تو ہو سکتا ہے، پیچیدہ تو ہو سکتا ہے، معنی سے خالی نہیں ہو سکتا. کیونکہ شعر جو ہے اس کلاسیکل موسیقی نہیں ہوتا، سا رے گا ما پا دھا نی سا نہیں ہوتا، الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے شاعری. اور جو بڑی واردات ہے وہ صوت ہی نہیں، مفہوم ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی فنون ہیں سب کی جامع ہوتی ہے، جس کی طرف عمبرین نے اشارہ بھی کیا. اس میں ڈرامہ بھی ہوتا ہے، اس میں مصوری بھی ہوتی ہے، اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، اس میں کہانی بھی ہوتی ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے. تو اب جہاد کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سا عنوان میں تبدیلی کر صرف ایک لفظ کا ایڈ کر رہا ہوں کہ اقبال کی تخلیقی جہاد کو میں کر رہا ہوں اقبال کی فکری و تخلیقی جہاد، جس کی وجہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ فکر کے بغیر تو کوئی تخلیق نہیں ہوتی. تو پھر بڑی شاعری کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو واردات گزرتی ہے شاعر پر تخلیقی، وہ خود نہ صرف زبان پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ فارمز پر اثر انداز ہوتی ہے، اصناف پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ جو پہلے سے موجود پیمانے ہوتے ہیں اصناف کے وہ تڑک کر رہ جاتے ہیں، اور وہ حدود میں تقسیم نہیں ہو سکتا آسانی سے اس کی شاعری جو ہے کہ یہ فلاں صنف میں ہے، یہ فلاں میں. اب تخلیقی تجربہ ہوتا کیا ہے؟ تخلیقی تجربے کی بنیاد ہے آپ کا احساس جمال، اور ایسے احساس جمال جو ہے وہ صرف صورت تک محدود نہیں ہوتا. احساس جمال میں معنی شامل ہوتا ہے. تو پرانے زمانے میں حسن اور خیر ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے تھے. تو جو غالب کہتا ہے نا کہ میں اندلیب گلشن نا فریدہ ہوں، تو دراصل جو کچھ آپ کے گرد و پیش ہوتا ہے، آپ کا احساس جمال جو حسن و خیر پر مشتمل ہوتا ہے وہ اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے، نامطمئن ہوتا ہے. تو اس کے مقابل وہ ایک تخیلاتی جہان آباد کرتا ہے، جو جہان یہ بتاتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں موجود جہان سے اختلاف ہے اور کہاں کہاں اسے میں نئے قد و خال دینا چاہتا ہوں. تو اس اعتبار سے، معنوی اعتبار سے دیکھیں تو جہتیں بنیادی تو تین ہیں: انسان ہے، کائنات ہے، اور کائنات کا کوئی خالق. انہی تینوں کے آپسی رشتے سے پھر بہت ساری جہتیں پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ بڑی آسانی سے سعودی سمت میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی عمودی سمت میں، اور افقی سمت میں بھی آپ ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے
اگر ہم پہلی جہت کو کہیں کہ انسان کا وجود اور انسان کی ذات ہے کہ میں کون ہوں، یہ سوال جو ہے سب سے پہلے جس سے انسان کی ایک اپنی پہچان، اپنی میں جنم لیتی ہے، جس سے، تو اس کے بغیر تو سفر ہی نہیں ہو سکتا، آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ میں کون ہوں، ظاہر ہے کہ جب تک کوئی آئینہ موجود نہ ہو آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کون ہیں۔ تو کائنات بھی آئینہ ہے، دوسرے لوگ بھی آئینہ ہیں۔ تو اقبال جو ہے وہ سوال کرتا ہے، کبھی پھول سے سوال کرتا ہے، کبھی آسمان سے سوال کرتا ہے، تو کبھی سمندر سے سوال کرتا ہے، تو وہ ایک مکالمہ کر رہا ہوتا ہے تجسس کا، جاننے کا کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی آپ پتہ اپنا کرتے چلے جائیں، اپنے آپ سے آگاہ ہوتے چلے جائیں، آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں، واللہ نہیں۔ اب بڑی شاعری کی میرے نزدیک ایک پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ عمودی طور پر کتنی سطحوں پر جا کر اس کی شعریت قائم رہتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے فکر زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے شاعری میں، اس میں سے شعریت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک مکالمہ ہوا تھا اقبال کے اور مولانا گرامی کے درمیان، اس میں بھی یہ بات واضح ہوئی۔ وہ جو نظم اقبال نے لکھی خضر راہ، جس میں شاعر سوال کرتا ہے، شمع شاہ، تو اس میں مولانا گرامی نے یہ کہا اقبال کو کہ جہاں شاعر کے سوالات ہیں وہاں تو بڑی پوئٹری ہے، اور جہاں خضر کے جوابات ہیں وہاں پوئٹری میں کمی آ گئی۔ تو علامہ اقبال نے انہیں کوئی 1.5 صفحے کا جواب دیا، انہیں کہا کہ ذرا آپ خود غور فرمائیں کہ شاعر متخیلہ کا بندہ ہے تو وہ کریکٹر جو ہے اس میں متخیلہ میں شاعری تو آئے گی آئے گی، اور خضر جو ہے جہاں دیدہ ہے، تجربہ کار ہے، عمر رسیدہ ہے، عالم فاضل ہے، تو وہاں پوئٹری کم ہو جائے گی۔ اب اس سے تھوڑا سا فوڈ فار تھاٹ ہے ان اقبالین کے لیے جو اقبال کے اوپر تہمت درتے ہیں کہ علامہ اقبال ڈرامے کے خلاف تھا۔ کوئی 2 شعر جسے آوارہ شعر میں کہہ سکتا ہوں، اقبال نے کہہ دیے کہ یہی کمال ہے تمثیل کا کہ تو نہ رہے، کیونکہ خود ہی سے اس کا ایک منطقی سا کلیش بنتا ہے۔ تو جب کہ ابھی آپ نے امریک کی باتیں سنی، آپ نے جاسین آفاقی کی باتیں سنی، آپ نے کہار صاحب کی باتیں سنی، تو آپ کو پتہ چلا کہ اقبال کی شاعری تو 70-80% ڈرامہ ہے۔ اور پھر ابھی جو میں نے آپ کو مولانا گرامی کے ساتھ والی گفتگو بتائی، تو اقبال خیال کتنا رکھ رہا ہے کریکٹر کا۔ تو اس لیے اس تضاد کو دور کرنے کے لیے آپ کو اقبال کے فلسفہ خودی کے ساتھ ساتھ اس کے فلسفہ بے خودی کی طرف جانا چاہیے۔ اقبال کا جو نظریہ فن ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ فن زندگی کی تعمیر کرتا ہے۔ اس میں بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فن جو ہے وہ تصویر حیات بھی ہوتا ہے، وہ تعبیر حیات بھی ہوتا ہے، وہ تنقید حیات بھی ہوتا ہے، وہ تعمیر حیات بھی ہوتا ہے۔ مگر اقبال جس منزل پر جا کر فن تخلیق کر رہے ہیں وہ تخلیق حیات کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ تو اب دیکھیں کہ اقبال اپنے اندر غور کرتے 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 کہاں تک پہنچا کہ ایک خودی کا تصور ایوالو کر لیا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ عالم صغیر ہے، یعنی پوری کائنات کی ایک ریڈیوسڈ کاپی۔ تو اقبال اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو خودی تک اقبال پہنچ گیا، اور خودی کا جو سب سے بڑا درجہ وہ کیا ہے؟ کو کریٹر، جس کا ذکر بھی ہوا۔
کہ خالق معاون اللہ تعالیٰ کا نائب مشابہ آفریدی چراغ آفریدی والی بات جو ہے. اب وہ شعر تو عام بچوں کو 5ویں 4تھی کلاس والوں کو بھی پتہ ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اب اسی کے اندر سے اقبال کے ویسے تو خیالات سارے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہم ذرا کیٹیگرائز کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. تو اسی میں ایک ڈائمینشن جو ہے فرد کے حوالے سے وہ ہے ایک مثالی تصور انسان. کیونکہ بالآخر جتنی بھی شعری روایتیں ہیں یا ادبی روایتیں ہیں ان کے پس پردہ کسی نہ کسی مثالی انسان کا تصور کار فرما ہوتا. ذرا آسانی کے لیے آپ اسے سمجھنا چاہیں تو بدھ لٹریچر جو ہے کسی بھی زبان میں دنیا میں لکھا گیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو مثالی انسان ہے اس کے پیچھے گوتم کی آرکیٹائپ ہے، اس کے خد و خال کام کر رہے ہیں. مسیحی لٹریچر کسی بھی زبان میں دنیا میں لکھا گیا ہو اس کے اندر سے جو ایک بہت اعلیٰ درجے کے انسان کا تصور نکلتا ہے اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اسی طریقے سے جو مسلم لٹریچر ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے، ان کی زندگی ہے، وہی اسوہ حسنہ ہمارے لیے مثالی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کہاں تک اقبال پہنچتا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تک. پھر یہ کہ اقبال یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق ان بلڈ ہے. خیر اور شر کی ایک کشمکش انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، پھر آگے جا کے اس کا باہر بھی دکھاتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی اس ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں جس کا تعلق فرد کے ساتھ. تو فرد کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ دونوں فیکلٹیز اس کی موجود ہیں، لیکن دونوں کا مصرف ان کے الگ الگ مناسبت سے مقام پر ہے. گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواہ ہو جا. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی طریقے سے خود انسان کی اپنی زندگی اور جو باہر انسان زندگی تعمیر کرتا ہے اس میں علامہ اقبال ایکشن کو بہت اہمیت دیتا. اب دیکھیں نا، بڑی ڈائمینشن ہے تو سب کی ایک ہیں. اب دیکھنا ہے کہ ایک مخصوص ڈائمینشن میں اقبال کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے اور اس کی تعلیم کیا. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شخصیت اس وقت تک تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کو باہر کا چیلنج نہیں ملتا. اندر سے بھی چیلنج ملتا ہے. آپ کا جو بیسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے چیلنج بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. جب آپ دوسری چھلانگ لگانے لگاتے ہیں تو پہلے والی چھلانگ جو آپ کا چیلنج ہوتی. تو اس میں اقبال کہتا ہے کہ تمہیں مطمئن رہنا، آسودہ ذہن رکھنا ہر وقت، یہ موت ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اس میں پھر بہت وہ جو عقل و عقل کے ہیں، عشق و عقل کے، اور عشق کیا قوت ہے جو کیسے آپ کی عقل سے اگلا درجہ ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. ان پر ایک ایک ٹاپک پر اگر آپ بات کرنے لگیں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن میں صرف اشارے کرتا ہوا جا رہا ہوں. اب دوسری جہت پر آ جاتے ہیں. اس میں ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن ٹائم بہت تھوڑا. دوسری ڈائمینشن پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے معاشرتی. اس کے اندر پھر آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اس میں سیاسی ہے، اس میں تاریخی ہے، اس میں اپنا ہیومنسٹک ہے، اس میں یہ کیا کہتے ہیں تہذیبی جہت ہے. اب پھر ان دونوں کا آپس میں رشتہ فرد کا اور جماعت کا. تو اس میں علامہ اقبال کے کچھ اسپیشل خیالات جو دوسروں سے مختلف ہیں. کامن باتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن ابھی تک جو میں باتیں کر رہا ہوں ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ علامہ اقبال
صرف مسلمانوں کے شاعر. ٹھیک ہے, ایک بات بھی ابھی تک میں نے اس طرح کی نہیں کی. تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. آپ کو تو بتایا ہی یہ گیا کہ اچھائی اور برائی کا شعور وہ بھی طور پر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے. اگر وہ شعور نہ ہو تو کوئی پیغمبر, کوئی مصلح, کوئی صوفی انسان سے مخاطب نہیں ہو سکتا, مکالمہ ہی نہیں ہو سکتا انسان سے. تو گویا وہ اس پر جس پر گرد و غبار پڑا ہوتا ہے, جس شعور پر ہماری اب قرآنی پس منظر سے الستو بربکم سے وہ بات ڈیرائیو ہوتی ہے, تو اس کو مخاطب ہوتا ہے اور پھر اس کو چینلائز کرتا ہے, نکھارتا ہے اور آرٹیکولیٹ کرتا. اس سے مختلف روایتیں پیدا ہوتی ہیں مذہبی. اس لیے علامہ اقبال نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی آپ اپنے اندر کے خیر سے جڑتے ہیں تو کسی نہ کسی اس خیر سے جڑی ہوئی کبیری واردات کے ساتھ آپ کو منسلک ہونا پڑتا. تو اس نے اپنا بالکل اعلان کر دیا کہ میں محمدی کبیری واردات سے جڑا ہوا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, جڑنا چاہیے کسی نہ کسی کے ساتھ. وہ بندہ جو نہیں جڑا ہوا کسی کبیری واردات کے ساتھ, وہ چھوٹا آدمی ہے اس کے مقابلے میں جو کسی کبیری واردات کے ساتھ جڑا ہوا. تو اب اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جی چاہے جڑیں, کم از کم اس لیول پر تو آپ اٹھیں کہ آدمی نہ رہیں, انسان بنیں. تو انسان بننے کے لیے کسی نہ کسی کبیری واردات سے جڑنا ضروری ہے, کسی عمرانی معاہدے سے جڑنا آپ کا ضروری ہے. تو اسی میں پھر فرد اور قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اسی میں عورت کا کردار بھی آ جاتا ہے. اسی میں یہ آ جاتا ہے کہ ترک دنیا کوئی چیز نہیں ہے, دنیا میں رہتے ہوئے ہی آپ کا اپنا وجود بھی جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے. اور تہذیبی منطقہ جسے میں نے کہا, اٹھتے اٹھتے اقبال جہاں تک پہنچا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی جب پہچان کی اسے محسوس ہوا کہ جب وہ کہتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہوں. اور اب اس کی جو خصوصیات ہیں اس پر بھی میں نے ایک آدھ جگہ لیکچر بھی دیا کوئی 1.5 گھنٹے کا, کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ کیا پراپرٹیز ہیں. تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اقبال کے نزدیک وہ خاص ہے, اور اس کا صرف ایک ثبوت دے کے میں آگے بڑھتا ہوں. وہ ثبوت یہ ہے کہ کوئی 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, انسانیت نے مذہب کو بے دخل کر دیا ہوا ہے کولیکٹیو لائف سے. کوئی دنیا میں ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے سوائے اسلام کے جو 21ویں صدی کے ایک ربع گزر چکا ہے جو اپنے کولیکٹیو کنسرن سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. سارے آپ مسلم ممالک میں دیکھ لیں, دشمن کی آنکھ سے دیکھ لیں اگر آپ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, کہ وہ کبھی تہذیبوں کے تصادم کا تھیسس لاتے ہیں, کبھی مہابیانیہ کے نفی کا تھیسس لاتے ہیں. تو کیا ہے, کون مخاطب ہو رہا ہے اس میں؟ تو یہ ایک بات کہ آپ کے اندر یہ 21ویں صدی کے آغاز پر بھی پوری توانائی کے ساتھ ایک سرگرمی جو ہے کولیکٹیو کنسرن کی اسلام کے حوالے سے وہ موجود ہے. تو اس لیے اقبال کی اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اچھا جی, اس طریقے سے اس کے اندر بہت ساری یہ جو کلیکٹیو سروکار ہے, میں نے بتایا جہت, اس میں آ جائے گا نظریہ جمہوریت. اب دیکھیں ہر چیز کے بارے میں اقبال اس کا کچھ پورشن جو ہے اسے ہیل کرتا ہے, تحسین کرتا ہے, اور کچھ کرٹیسزم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس ایک معیار ہے. اس معیار پر وہ کہتا ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اس میں وہ مغرب کی تنقید کرتا ہے, ان کی صنعتی ترقی کی تعریف کرتا ہے, مگر ان کی اخلاقی طور پر پیچھے رہ جانے کی تنقید کرتا ہے. مشرق کی جو تسخیر کائنات کے حوالے سے پیچھے پچھڑ جانا ہے اس کی تنقید کرتا ہے, اور ذمہ داریاں جو زندگی کی ہیں اسے نبھانے کے حوالے سے جو وہ غافل ہیں اس پر تنقید کرتا ہے, لیکن ان کے اسپرچولیزم کی تعریف کرتا ہے. تو اس لیے اقبال کے پاس ایک معیار جس سے وہ, اچھا اسی کی ایک ڈائمنشن بر صغیر میں رہتے ہوئے اس کا فوری کنسرن جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ,
جس کو ہم نے پوری طرح سے نہیں سمجھا۔ علامہ اقبال جب حسین احمد مدنی سے اختلاف کر رہے تھے کہ ایک قوم جو ہے وہ مذہب کے اوپر بنتی ہے، قوم جغرافیے پر نہیں بنتی، تو کیا اقبال اس سے آگاہ نہیں تھے کہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تو نہیں ایک ملک الگ طلب کر رہا؟ تو اگرچہ اقبال نے بہت تفصیل سے یہ بات نہیں کی کہ ہندوستان میں اسلام کی قوم کا ایک چیپٹر، ایک پیکیولر چیپٹر موجود ہے جسے آپ کہیں گے ہند اسلامی تہذیبی قومیت، تو وہ اس کو مخاطب کر رہا ہے، جس کو قائد اعظم نے آرٹیکولیٹ کر کے یہ کہا تھا کہ یہاں بسنے والے مسلمانوں کا قدریں الگ ہیں، تاریخی شعور الگ ہے، ہیروز الگ ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہیروز پورے مسلمانوں کے تو نہیں وہ بتا رہے تھے اس وقت، تو یہاں جو ہندوؤں سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا اس پرسپیکٹو میں بتا رہے تھے۔ اور اقبال کا بھی مطلب یہی تھا کہ ایک بڑی تہذیب ہے مسلمان اور اس کے مختلف چیپٹرز ہیں، ترکی اسلامی تہذیبی قومیت، ہند اسلامی تہذیبی قومیت، پاکستانی اسلامی تہذیبی قومیت، اور اب بنگلہ دیش اسلامی تہذیبی قومیت، یہ بھی آپ کا۔ تو وہ کہہ رہا تھا، تو یہ بہت بڑا کنسرن تھا اقبال کا، اور اس میں ایک ایسی پیکیولیرٹی پیدا ہو رہی تھی، انفرادیت، کہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں یہ کہا کہ جب ہم اب یہاں ایک الگ وطن بنا لیں گے تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اسلام کے چہرے سے عرب کلچر کی سامراجی چھاپ اتار سکیں۔ یہاں یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اقبال نے مسلمان حملہ آوروں پر جو دوسری جگہوں پر کیے تھے اس کی نفی نہیں کر رہا، وہ ساتھ اگر لا کر اپنی روایات جو عربی ہیں وہ ٹھونس رہے ہیں تو اس کی کر رہا ہے، ورنہ اس زمانے کا یہ منطق تھی، کوئی نہیں پوچھتا تھا، نہ سکندر سے اعظم سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی تم کہاں سے چلے ہو تاراج کرتے ہوئے، کہاں پہنچ گئے ہو، کیونکہ یہ ہسٹوریکل ریلیٹیوزم ہے۔ ہم آج جہاں ہسٹری کے مرحلے پر کھڑے ہیں ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں بادشاہ بری چیز فلاں، جبکہ تمام سوشالوجسٹ جو ہیں، جو ماہرین بشریات ہیں، جو مارکسسٹ ہیں، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مرحلہ تھا بادشاہتوں کا، اور تہذیب بادشاہتوں کے مراکز کے ذریعے سے ہی آگے بڑھی ہے۔ تو اس لیے آپ کو معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب علامہ اقبال محمود غزنوی کی تعریف کرے یا قاسم کی تعریف کرے یا صلاح الدین ایوبی کی کرے، بالکل معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخی ریلیٹیوزم۔ اچھا جی، اب آپ آگے آ جائیں جی، اس سے آگے اس میں بڑی بحثیں ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے کہا کہ تنقید بھی ہے اقبال کی، تحسین بھی ہے۔ تنقید کیا ہے کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ لیکن اقبال ہی تو یہ کہتا ہے کہ سلطانی جمہور کا آیا ہے زمانہ، آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اور لیکچرز میں نثر میں، پریسائزڈ نثر میں آبجیکٹیولی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو مذہبی قانون سازی کا اختیار بھی پارلیمنٹ کو دے دے۔ لہذا سمجھنا چاہیے کہ کیا بات ہے، کیا یہ کھلا تضاد ہے یا اس تضاد کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک یہ تضاد اس طرح سے ریزالو ہوتا ہے کہ اقبال بطور فلسفہ جمہوریت کی مخالفت کرتا ہے کہ اگر زندگی کے پورے اوامر و نواہی کا فیصلہ جمہوریت اپنے ہاتھ میں لے لے تو اقبال اس پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر انسان خیر کی طرف نہیں جا سکتا، بے شک وہ خسارے میں، قرآن کی جو آیت ہے کہ صرف خسارے سے وہ بچ سکتا ہے جو الوہی گائیڈنس کو پیش نظر رکھے۔ چنانچہ جب اقبال نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اس مرحلے پر آئے جن کے ذریعے سے ڈیڈکٹیو لاجک کی بجائے انڈکٹیو لاجک کا آغاز ہوا، تو وہ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ جو وحی قرآنی ہے اس سے بھی آپ بے نیاز ہو گئے۔ اس خاص مقام پر اقبال کو آپ فلسفی نہ مانیں، وہ فلسفیوں سے کہیں بڑا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسفی تھے؟ ہزاروں فلسفے جنم لے رہے ہیں اسلام سے،
ہزاروں تحریکیں جنم لے رہی ہیں اس سے. اس لیے یہ فرق کرنا چاہیے. فلسفے کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے. قرآن تو بہت بڑی بات ہے, شعری ٹیکسٹ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا. مولانا روم شعری ٹیکسٹ ہے, متن ہے, بیسٹ سیلر بنا ہوا ہے باہر, تو یہ ری انٹرپریٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کریٹیو ٹیکسٹ میں کیا پوٹینشیل ہوتا ہے, کہ وہ ہر زمانے میں کوئی آپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے ریلیشن شپ, اور آپ کو دل آپ کا گرماتا ہے. اب جناب آخری باتیں 2-4 کر کے اجازت چاہوں گا یار. تو میں نے بھی اقبال کے ساتھ چلنا ہے تھوڑی دیر. ہاں نہیں اجازت دے دیں ان کو. تیسرا جناب منطقہ ہے کائناتی منطقہ, کہ پوری کائنات کے ساتھ انسان کا تعلق ہے. اور آج کی سائنس جو ہے, کوانٹم فزکس جو ہے, وہ بھی آپ کو یہ بات ساری بتا رہی ہے, سمجھا رہی ہے. تو اقبال اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ ہر وقت تحرک میں ہے, پھیل رہی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور بندے کی برتری یہ بتاتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور یہ باتیں اس وقت تک آدمی نہیں کر سکتا جب اپنے تخلیقی تجربے میں کائنات کے روبرو نہ ہو جائے. کہاں ہوتا ہے یہ گنبد مینائی, یہ عالم تنہائی, مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی. یہ ایک مطلب کائنات کے آمنے سامنے ہو گیا. اس کے بعد پھر وزڈم کا آغاز ہوتا ہے جو اقبال کو ملی. اسی طریقے سے چلیں میں آپ کو عنوانات بتا دیتا ہوں کیونکہ بار بار مجھے گھور رہے ہیں. اب ٹائم اقبال کی ایک ڈائمینشن ہے, تاریخ اس کی ایک ڈائمینشن ہے جس میں بہت سارے نظریات ہیں, آپ لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں. اسی طریقے سے خدا اور انسان کا تعلق, اس میں اقبال نے, جیسے کہ وہ شعر میں نے اب پڑھا, کہ اقبال نے لکھ کر بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ صوفیاء کی طرح سے اقبال یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کا اور انسان کا تعلق قطرے کا اور سمندر کا تعلق ہے, کیونکہ قطرہ تو سمندر میں گیا تو ختم. اقبال کہتا ہے یہ موتی کا اور سمندر کا تعلق, کہ وہ جو لہریں ہیں ان میں رہتا بھی ہے لیکن اپنی انڈیویجولیٹی, اپنی وجود اپنا قائم بھی رکھتا ہے. تو جناب اس کے بعد اقبال کی ایک جہت جس کی طرف اشارہ نہیں ہوا وہ ہے اقبال کی تنقیدی جہت, جسے آپ لٹریری کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں اور گرینڈ کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں. لٹریری کرٹیسزم جو ہے اس کے اشعار میں بھی موجود ہے, اس کی نثر میں بھی موجود ہے, کہ وہ نظریہ فن اس کا, اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہوئی ہیں. اب میں کیا کہوں گا, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, پروفیسر جلیل علی صاحب, بہت ہی فکر انگیز صدارتی خطبہ پیش فرما رہے تھے. اصل میں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور 2 سے 5 ان کی کلاس ہوتی ہے, تو میں بہت معذرت خواہ ہوں تمام حاضرین سے, خصوصاً علی صاحب سے. ہم اس تقریب کے اختتام پر اپنے تمام معزز مہمانوں, بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر بصیر احمد برین, پروفیسر ڈاکٹر یاسین آفاقی, جناب عبید اللہ کہر, ڈاکٹر عابد سیال صاحب, پروفیسر کنیز فاطمہ, محترمہ ڈاکٹر فریحہ باجوہ, ان کو بھی اپنی کتابوں پر ڈاکٹر لکھنے کا تھا, تو آج سے آپ لکھ سکتی ہیں دوبارہ. اور شاکر صاحب کو بہت مبارک ہو, یعنی میرے خیال میں نا کوئی 25% ڈاکٹر جو ہے وہ شاکر صاحب کو دے دیجیے گا جی, کیونکہ انہوں نے بہت آپ کا کریز کریٹ کیا ہے. رباب تبسم کا نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے کیونکہ وہ تقریب سے چلی گئی ہیں تو ڈاکٹر شہباز صاحب تشریف فرما ہیں, ڈاکٹر سمیرہ, اور آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری مدد بھی کی, PhD اسکالر ہیں, اور ثناء اللہ صاحب ہیں,
اللہ کرے کہ ان کا بھی جلدی سے وائبہ ہو. ایم فل کے جو 3 معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نام میں بول رہا ہوں, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور مومنہ کے بغیر یہ ہماری چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو مومنہ مسرور, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ. ہم ایک گروپ فوٹو بناتے ہیں اور پھر علی صاحب کا یہ جو خطبہ ہے دوبارہ سنیں گے ہم انشاءاللہ.